جو पावरफुल कंट्रीज रही हैं, दे मेड श्योर कि वो कंट्रीज ज़्यादा ग्रो ना करें। अगर आप पाकिस्तान की बात करें, कोई कह सकता है लो जी आप तो मज़हब फॉलो करते हैं लेकिन पाकिस्तान तो डाउन से डाउन जा रहा है। अकॉर्डिंग टू एंगस डीटन, लोग विदाउट एनी पर्पस मर रहे हैं कि एक ऐसी जनरेशन जो मीनिंग खो चुकी है, जो इतना दूर निकल चुकी है कि अब वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिनमें कोई मीनिंग नज़र नहीं आता। जब आप एथीज़म की तरफ जाएंगे ना, फिर आप इस एंगल से देखेंगे कि ये गरीब लोग, ये तो बोझ हैं दुनिया में, इनको मार देना चाहिए, ये तो कंट्रीब्यूट ही कुछ नहीं कर रहे। इस्लाम की ज़रूरत भी है कि नहीं है, यानी मज़हब की ज़रूरत भी है कि नहीं है, ये एक सवाल है, ठीक है। क्योंकि कोई आपसे कह सकता है कि नहीं मज़हब के बगैर भी तो अच्छा इंसान बना जा सकता है, तो आखिर मज़हब की ज़रूरत क्या है। और कोई ये भी आपको कोट कर सकता है कि नहीं देखें, जो मज़हब से आज़ाद माशरे हैं जैसे स्वीडन है, डेनमार्क है, चाइना है, वो तो बहुत तरक्की कर रहे हैं। और इनफैक्ट जो मज़हब वाले माशरे हैं जैसे पाकिस्तान हो गया, वो तो डाउन से डाउन जा रहा है, यानी इकनॉमिकली वो तो बहुत डाउन जा रहा है। तो ये एक सवाल अक्सर पूछा भी जाता है एथियस्ट की साइड से, तो इसका जवाब आप लोगों को जो है वो आना चाहिए, ठीक है, कि आखिर मज़हब की ज़रूरत ही क्या है। वैसे कभी हुआ है आपसे ये सवाल कि जो माशरे मज़हब को फ़ॉलो करते हैं वो तो गरीब हैं और जो मज़हब को फ़ॉलो नहीं करते वो तो बहुत अमीर हैं? हुआ है आपसे कभी? देखें, इसका कई एस्पेक्ट से आंसर हो सकता है। एक एस्पेक्ट तो ये है कि हमने होलिस्टिक प्रोग्रेस देखनी है, हमने कोई एक एस्पेक्ट नहीं उठाना प्रोग्रेस का, ठीक है। हमने सिर्फ ये नहीं देखना कि जीडीपी किसका हाई है, या इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज़ जस्ट वन ऑफ द प्रोग्रेस। और हम इनकार नहीं करते कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो एक फैक्टर नहीं है हैप्पीनेस का या वेल बीइंग का, इसका इनकार हम नहीं करते हैं, लेकिन इट इज़ जस्ट वन ऑफ द फैक्टर्स, ओके। सोशल प्रोग्रेस भी कोई चीज़ होती है, मॉरल प्रोग्रेस भी कोई चीज़ होती है, ठीक है ना। उसके बाद सोशल फैब्रिक का स्टेबल रहना, ये भी प्रोग्रेस का एक इंडिकेटर है कि डिवोर्सेस एक माशरे में कितनी हो रही है, फैमिली सिस्टम कैसा है, और वहाँ पे उस जगह पे मेंटल सिक्योरिटी लोगों को कितनी है, जहनी सुकून कितना है, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तो सिर्फ एक फैक्टर को उठा कर कहना कि देखें जो मज़हब बेजार कंट्रीज़ हैं वो बहुत खुश हैं या वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि मायोपिक माइंडसेट है। यानी मायोपिक से मुराद है कि तंग जहनीत है, कि आप बस उस एस्पेक्ट को उठा कर कह रहे हैं कि ये देखें जी यही दुनिया है, यही प्रोग्रेस का इंडिकेटर है, तो लिहाजा ये लोग बहुत खुश हैं। दूसरा इसका जवाब ये हो सकता है कि देखें जो आपने बात की पॉलिटिकल एस्पेक्ट के, जो पावरफुल कंट्रीज़ रही हैं पिछले 150 साल में ना, उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को दे मेड श्योर, ये कोई साजिश नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड बातें, ये हिस्ट्री है, दे मेड श्योर कि वो कंट्रीज़ ज़्यादा ग्रो ना करें, ठीक है ना। उनको मकरूज़ करके, वॉर्स लॉन्च करके, थोड़ा सा वो कंट्रीज़ ग्रो करने लगती हैं, वॉर्स लॉन्च कर देते हैं। वॉर ऑन टेरर आपके सामने मिसाल है, इराक के साथ क्या हुआ, ठीक है ना, लीबिया के साथ क्या हुआ, स्प्रिंग, अरब स्प्रिंग पूरा हमारे सामने गुजरा है। तो ये भी एक हकीकत है कि जो पावर पॉलिटिक्स है वो बहुत बुरी चीज़ है, और जो पावरफुल कंट्रीज़ है ना, उनकी कोशिश ये होती है कि नीचे वाले ग्रो ही ना कर सकें, सीधी सी बात है, उनको इतना ज़्यादा दबा दो और उनके कंट्री में टर्मोइल हो। जैसे पाकिस्तान आपको पता है मुख्तलिफ चीज़ों का शिकार है, और कुछ हमारी गलतियां भी हैं, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। एजेंसीज जो हैं, इजरायली एजेंसीज, इंडियन एजेंसीज, उनके रोल को इग्नोर नहीं किया जा सकता, बहुत कुछ होता है, ठीक है। ये भी एक इसका एस्पेक्ट है कि द रीज़न थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कैन नॉट ग्रो, ठीक है। उसके बाद एक और एस्पेक्ट इसका ये है कि देखें जो सर्वे आपने कंडक्ट किया जिससे हैप्पीनेस निकाली उन कंट्रीज़ की, जैसे अगर आप गूगल पे अभी जाके लिखेंगे ना टॉप 10 हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, डेनमार्क, इन कंट्रीज़ के नाम आएंगे। तो ये सवाल पैदा होता है कि ये आपने हैप्पीनेस कैलकुलेट कैसे की, वो सर्वे क्या था, ठीक है, वो रिसर्च कैसे कंडक्ट की, वो सवालात क्या थे। वो सवालात सारे मटीरियलिस्टिक हैं, मादी हैं, कि सैलरी से आप खुश हैं, आप अपनी सहूलियात से खुश हैं, अपने लॉ सिस्टम से खुश हैं, ठीक है। तो यस, हम ये मानते हैं कि देखिए वेस्ट ने प्रोग्रेस की है और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बेहतर है वेस्ट, इवन लॉ सिस्टम में भी बेहतर है, जस्टिस के सिस्टम में भी उनके लॉज बहुत बेहतर हैं, रोबस्ट मैकेनिज्म है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्दी होती है, R&D अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन दूसरा फैक्टर इग्नोर नहीं किया जा सकता कि उन्होंने कॉलोनाइजेशन जिसे हम कहते हैं, कॉलोनाइज किया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को, सारी चीज़ें हथिया ली।
پروگرس کہاں ہوگی جب ساری چیزیں ان کے پاس ہیں, ٹھیک ہے, جب کنٹرول وہ کر رہے ہیں اوپر سے. تو کئی ایسپیکٹس ہیں اس سوال کو دیکھنے کے. ایک اور ایسپیکٹ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے نزدیک اکنامک پروگرس کیا ہے؟ بس یہ کہ بہت اچھا شہر نظر آئے, روڈز بہت اچھی نظر آئے, بلڈنگز بہت اچھی نظر آئے. آپ اس وقت دنیا کے وہ ممالک اٹھا کر دیکھیں جہاں رچ اور پور میں گیپ بہت زیادہ ہے, تو چائنا نمبر 1 ہے اس میں. چائنا از نمبر 1 آن دا لسٹ, ٹھیک ہے, کہ رچ اور پور کے درمیان گیپ بہت زیادہ ہے, ہیوج گیپ ہے. انڈیا از ون آف دیم. یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے وہ ٹاپ 5 میں آتا ہے کہ جو غریب ہے وہ بہت ہی غریب ہے, جو امیر ہے وہ بہت ہی امیر ہے. تو یہ اکنامک پروگرس نہیں ہوتی ہے. اکنامک پروگرس ہے کہ لوگوں میں ڈسپیرٹی کم ہو, اوکے, یعنی اتنی زیادہ ڈسپیرٹی نہیں ہونی چاہیے. تو ہم شاید صرف ایک ہی نظر سے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو, اور بہت زیادہ ہم بائس ہو کر دیکھ رہے ہیں, بہت زیادہ انفلوئنس ہو کر دیکھ رہے ہیں ہم چیزوں کو, ٹھیک ہے. تو کئی اینگل ہیں اس سوال کو آنسر کرنے کے, کہ اگر آپ پاکستان کی بات کریں, کوئی کہہ سکتا ہے لو جی آپ تو مذہب فالو کرتے ہیں لیکن پاکستان تو ڈاؤن سے ڈاؤن جا رہا ہے. دیکھیں یہ ایک اینگل ہے چیز کو دیکھنے کا. ڈاؤن سے ڈاؤن جانے سے کیا مراد ہے؟ ہو سکتا ہے کہہ سکتا ہے ڈومیسٹک وائلنس یہاں ہے, ہو سکتا ہے کوئی کہہ سکتا ہے جی کہ کرپشن یہاں ہے, کوئی کہہ سکتا ہے مہنگائی یہاں ہے. آپ ذرا لسٹ آف کرپٹ کنٹریز اٹھا کے دیکھیں, ڈومیسٹک وائلنس اٹھا کے دیکھیں, پاکستان سے بہت کنٹریز اور اوپر ہیں. ڈومیسٹک وائلنس UK میں سب سے زیادہ ہے, امریکہ میں ڈومیسٹک وائلنس سب سے زیادہ ہے. غیرت کے نام پہ قتل آپ کو پتہ ہے کن کنٹریز میں سب سے زیادہ ہے؟ ویسٹرن کنٹریز میں زیادہ ہے, پاکستان سے زیادہ ہے غیرت کے نام پہ قتل ہونا. لیکن پورٹرے کیا جاتا ہے ایسے جیسے پاکستان جو ہے نا دنیا کی سب سے بدترین کنٹری ہے, اٹس دا ورسٹ پلیس ٹو لیو, سب سے کرپٹ لوگ یہاں پر بستے ہیں اور منافق لوگ یہاں پر بستے ہیں. واٹ اباؤٹ دا گڈ ایسپیکٹ؟ پاکستان میں چیریٹی کا کام کتنا ہوتا ہے, پاکستان کا فیملی سسٹم ابھی بھی بہت اسٹرانگ ہے, بہت اسٹرانگ ہے کمپیئر ٹو ادر کنٹریز, ٹھیک ہے. ڈپریشن سب سے زیادہ کم مسلم کنٹریز میں. اسٹیٹسٹکس ہیں ہمارے پاس, پازیٹیو سائیکالوجی کے اسٹیٹسٹکس ہیں کہ سوسائڈل ریٹ اور ڈپریشن ریٹ سب سے کم مسلم کنٹریز میں. تو ان فیکٹرز کو اگنور نہیں کیا جا سکتا, ٹھیک ہے. تو بہرحال ہم یہ سوالات ڈسکس مزید کریں گے. یہ تو میں نے ویسے ایک سائیڈ نوٹ پہ ایک سوال میرے ذہن میں آیا تو آپ سے پوچھا. تو جنرلی مذہب کی اور خدا کی کیا ضرورت ہے, اور مذہب اور خدا کے بغیر کیا دنیا نہیں چل سکتی, اس کو انشاءاللہ تعالی جو ہے نا وہ ہم آج ڈسکس کریں گے. میں آپ کو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ لاجیکل پرسپیکٹیو بھی دوں, ریلیجن کا پرسپیکٹیو بھی دوں, اور سائیکلوجیکل پرسپیکٹیو بھی دوں, ٹھیک ہے. یہ 3 کتابیں ہیں, اور یہ کس کی لکھی ہیں؟ اینگس ڈیٹن, یہ نام آپ کو آتھر کا نظر آ رہا ہے. تیسری کتاب ہیری آر لیوس کی لکھی ہوئی ہے. اچھا, یہ ڈیتھس آف ڈسپیئر ایک کتاب ہے, دا گریٹ اسکیپ ایک کتاب ہے, اور ایکسلنس وداؤٹ اے سول ایک کتاب ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جو بندہ ہے اینگس ڈیٹن, یہ نوبل پرائز ونر ہے. یہ امریکن اکانومسٹ ہے, ہی از اے نوبل پرائز ونر, اوکے. یعنی یہ کسی عام بندے کی کتابیں نہیں ہیں. ڈیتھس آف ڈسپیئر جو ہے بزنس بک آف دا ایئر 2020, اور اس کا کرکس یہ ہے, آپ آج کل تو AI پہ ایزیلی بک سمریز بھی پڑھ سکتے ہیں. چیٹ GPT پہ جا کر لکھیں ڈیتھ آف ڈسپیئر کی سمری بتاؤ, اردو میں بتا دے گا آپ کو, ٹھیک ہے. ڈیتھس آف ڈسپیئر کی سمری یہ ہے کہ بائی دا وے ڈیتھس آف ڈسپیئر ہوتی ہیں مایوس ہو کے مر جانا, ٹھیک ہے, ڈسپیئر کی وجہ سے مر جانا. وہ 3 ہیں دنیا میں. نمبر 1 الکوہلک لیور ڈیزیز, شراب پی پی کے مر جانا, ٹھیک ہے. نمبر 2 ہے سوسائڈ سے مر جانا, ٹھیک ہے. اور نمبر 3 ہے اس میں ایڈکشن ریلیٹڈ جو ڈیتھس ہوتی ہیں. اکارڈنگ ٹو اینگس ڈیٹن یہ تینوں ڈیتھس آف ڈسپیئر اس وقت ویسٹ میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں. لوگ وداؤٹ اینی پرپز مر رہے ہیں. لوگ مورٹگیج کے تلے اور سود کے تلے اور پورے وہ جو آپ کہہ لیں کیپٹلزم کا جو ایک نظام ہے, یعنی قرضے چکاتے چکاتے ان کی جنریشنز گزر جاتی ہیں اور وہ بغیر کسی مقصد کے مر رہے ہیں. لوگوں کی اکیلے ڈیتھس ہو رہی ہے. پاکستان میں 2 مثالیں ابھی سامنے آئیں 2 ایکٹریسز کی. ایک خاتون اولڈ ایج میں تھیں, وہ مر گئیں, ہفتے بعد 2 ہفتے بعد پتہ لگا وہ مری ہوئی ہیں, اور بچوں کو پتہ بھی نہیں ہے. اور اسی طرح وہ حمیرہ نام ہے, اللہ رحم کرے دونوں پہ. بٹ یہ کہ وہ بھی کوئی 6 مہینے بعد پتہ لگا کہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. 6 مہینے ان کی ڈیڈ باڈی وہیں پہ فلیٹ میں پڑی ہوئی ہے, کسی کو پتہ بھی نہیں ہے.
اس طرح کی سینکڑوں ڈیتھس امریکہ، برطانیہ، ویسٹرن کنٹریز میں ہوتی ہیں. تو وہی بات ہے کہ اگر آپ ایک نظر سے دیکھو گے کہ اکانومی بہت اچھی ہے تو پھر تو یو ول اینڈ اپ کنکلوڈنگ کہ ہاں بھئی وہ کنٹریز تو بہت اچھی جا رہی ہیں، لیکن دوسرا اسپیکٹ کس نے دیکھنا ہے. تو یہ کرکس ہے اس کتاب کا کہ کیپٹلزم کے ملبے تلے اس وقت جو دنیا دبی ہوئی ہے. اب تو بہت اس پہ ویڈیوز بنتی ہیں نا، امریکہ، کینیڈا، یو کے جو لوگ جانا چاہتے ہیں، تو ہمارے بہت سے پاکستانی انفلوئنسرز ہیں، انہوں نے ریالٹیز بتائی ہیں کہ زیادہ تر لوگ وہاں جا کے ٹیکسی چلاتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم بہت یہاں پہ خوش ہیں، لیکن ان کا 15 گھنٹہ ٹیکسی چلا کے گزرتا ہے، اور اس کے بعد 40% ٹیکس انہیں کس کو دینا ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کو دینا ہوتا ہے. یعنی آپ کما کر 40% گورنمنٹ کو دے رہے ہو، اور چھوٹے سے لٹرلی جیسے مرغیاں رہتی ہیں نا ڈربے میں، اس طرح کے گھر میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں، چھوٹے سے گھر میں، یعنی 2-2.5 مرلے کا گھر ہوتا ہے اور اس کا دبا کے رینٹ ہوتا ہے. میں خود دیکھا ہوا ہے، یو کے میں نے وزٹ کیا ہوا ہے. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک نظر ہے دیکھنے کی، ٹھیک ہے. تو اس کتاب کا کرکس یہ ہے کہ یہ ڈیتھس بہت بڑھ گئی ہیں. کیا وجہ ہے کہ لوگ ڈسپیئر سے مر رہے ہیں؟ اوکے، پہلی چیز. دوسری کتاب ہے دا گریٹ اسکیپ، ہیلتھ، ویلتھ اینڈ دی اوریجنز آف ان ایکویلٹی. یہ بھی اسی کی کتاب ہے. اس میں بھی یہ کیپٹلزم کی بات کرتا ہے کہ جو اس وقت اکنامک سسٹم ہے ویسٹ میں، وہ اکنامک سسٹم نے رچ اور پور میں بہت گیپ بڑھا دیا، ان ایکویلٹی بہت زیادہ ہے پوری دنیا میں، ٹھیک ہے. اور یہ ایک ایسا سسٹم بن چکا ہے کہ اس سے آزاد ہونا بہت مشکل ہے. ہر بندہ اس میں پھنس چکا ہے، سودی نظام جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس وہاں جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس لون لیتے ہیں اور 15 سال وہ لون چکانے میں گزر جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ وہ لون بڑھتا جاتا ہے بیکاز آف دی انٹرسٹ. اس کے بعد مورٹگیج پہ گھر لیتے ہیں، ان کی جنریشنز گزر جاتی ہیں اس لون کو چکاتے چکاتے، اور وہ ہے بھی سود. ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ جو ہے وہ اللہ رسول سے جنگ لے رہے ہیں، سیدھی سی بات ہے، اور اس کے بعد آپ بہت زیادہ پھنس بھی گئے ہیں. تو یہ اس کتاب میں بھی وہ ایکسپوز کرتا ہے کیپٹلزم کے نظام کو کہ یہ سب نظام جو ہے اس سے اب نکلنا ایک گریٹ اسکیپ ہے، یعنی اس سے اسکیپ کرنا اب ممکن نہیں ہے. اس لیول پہ بندہ جو ہے نا اس میں پھنس چکا ہے. اس کے بعد تیسری جو کتاب ہے ایکسیلنس وداؤٹ اے سول، یہ ہیری آر لیوس جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ڈین آف ہارورڈ کالج ہے. اب یہ بھی کوئی عام بندہ نہیں ہے، ہارورڈ کالج کا ڈین. اوکے، تو یہ کہتا ہے کہ ڈز لبرل ایجوکیشن ہیو اے فیوچر؟ کیا لبرل ایجوکیشن کا کوئی فیوچر ہے؟ لبرل ایجوکیشن جو ہے یہ کیا ہے؟ جو آج کا تعلیمی نظام ہے، اور اس میں جو ہے وہ مذہب کا کوئی انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے. لبرل ایجوکیشن ان شارٹ یہ ہے کہ مذہب کا کوئی انفلوئنس معاشرے میں یا تعلیمی نظام میں یا پولیٹیکل نظام میں نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور لبرل ایجوکیشن ان شارٹ یہ ہے کہ جو لبرل ویلیوز پر مبنی ہے. اور لبرل ویلیوز کیا ہے آپ کو پتہ ہے پریٹی مچ ان شارٹ، کہ ہر چیز ہی ٹھیک ہے. اگر لبرل ویلیوز کی بات کی جائے تو لبرل ویلیوز یہ ہیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ حتمی نہیں ہے. ریلیٹیو موریلٹی کا کنسیپٹ جسے ہم کہتے ہیں، ایوری تھنگ از ریلیٹیو، ہر بندے کو ہر چیز کرنے کا اختیار ہے. تو یہ کون دیکھے گا کہ وہ جو چیز وہ کر رہا ہے اس کے معاشرے پہ اثر کیا آ رہے ہیں؟ تو اس سے جو ہے نا یہ نظام بری ہے، ریلیٹیو موریلٹی اسے کہتے ہیں. اب دیکھیں نا LGBTQ کمیونٹی، ان کو بھی رائٹس ہیں، ان کو بھی رائٹس ہیں، وہ باہر نکل کے کچھ بھی کر سکتے ہیں. دے کین ڈو اینی تھنگ دے وانٹ. پبلک ڈسپلے آف افیکشن ہو سکتا ہے، کوئی کچھ بھی سڑک پہ نکل کے کر سکتا ہے. جرمنی میں ویسٹ میں آپ جائیں تو کیا کیا ہوتا ہے، کس طرح کے وہاں پہ مارچز ہوتی ہیں، نیکڈ مارچز ہوتی ہیں، نیوڈ مارچز ہوتی ہیں، لوگ ننگے سائیکل چلاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. موومنٹس ہیں، LGBTQ موومنٹس ہیں، پیڈوفیلیا موومنٹس ہیں، جانوروں کے ساتھ زوفیلیا کی موومنٹس چل رہی ہیں ویسٹ میں. زوفیلیا کیا ہوتا ہے؟ جانور کے ساتھ جو ہے وہ فزیکل ریلیشن قائم کرنا، اس کی موومنٹس چل رہی ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں پلیجر اس میں ملتا ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو ان شارٹ یہ لبرل ویلیوز ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا لبرل ایجوکیشن کا کوئی مستقبل ہے، فیوچر ہے؟ اور وہ اس میں ثابت کرتے ہیں کہ لبرل ایجوکیشن ایکسیلنس تو سکھا رہا ہے آپ کو. ایکسیلنس سے کیا مراد ہے؟ آپ کے اسپیکنگ سکلز بہت اچھے ہو جائیں گے، آپ کی ایویڈنٹلی پرسنالٹی نکھر جائے گی، ٹھیک ہے نا، اور آپ کو جو ہے نا وہ دنیا کا نالج آ جائے گا، انفارمیشن بڑی اچھی آ جائے گی، آپ بڑے ڈپلومیٹ بن جائیں گے. لیکن آپ کے اندر جو روحانی ایک وہ سائڈ تھی وہ ساری وہ چوس لے گا، آپ کی روحانیت ساری وہ ختم کر دے گا، ٹھیک ہے. یعنی انسان کو انسان نہیں زومبی بنا رہا ہے لبرل ایجوکیشن، ایک مشین بنا رہا ہے، ایک روبوٹ بنا رہا ہے کہ جاؤ اور باہر جا کے بس سرو کرو. تو آج آپ دیکھیں لوگ ایک روبوٹک زندگی گزار رہے ہیں. لوگوں نے خدا بنا لیا پیسے کو،
اور اس خدا کی وہ عبادت کر رہے ہیں اور بس اسی کو وہ سجدہ کرتے ہیں اور اسی کے ارد گرد ان کی پوری لائف گزرتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے لبرل ایجوکیشن کا کرکس. تو یہ 3 کتابیں کسی مولوی نے نہیں لکھی, ٹھیک ہے, کسی مسلمان نے نہیں لکھی ہیں, یہ وہاں کے انٹلیکچوئلز ہیں جو اس پر بات کرتے ہیں. اسی طرح نوام چومسکی ایک بہت بڑا نام ہے, جیو ہے اور بڑا انٹلیکچوئل وہ بندہ ہے اور بڑا انٹلیکچولی آنیسٹ وہ جیو ہے. اس کا بھی ریسنٹ بیان آیا ہے کہ اسرائیل شوڈ ناٹ ایگزسٹ, حالانکہ خود جیو, اور وہ کہتا ہے کہ آئی سے دس ایز اے جیو کہ اسرائیل ہیز نو رائٹ ٹو ایگزسٹ اینی مور, کیونکہ اسرائیل ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے, وہ خود کہتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی کئی کتابیں ہیں ان موضوعات پہ کہ کس طرح اس وقت پوری دنیا کو ویسٹرن کیپٹلزم نے دھوکہ دیا ہوا ہے اور کس طرح ان لوگوں کو انچانٹ کیا ہوا ہے. انچانٹ کہتے ہیں نہیں, جادو کیا ہوا ہے ان کی آنکھوں پہ, دکھا یہ رہے ہیں کہ ہمارا سسٹم بہت کمال ہے, لیکن اصل میں سلیو بنا رہے ہیں, اصل میں سب کو غلام بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں وہ لوگ, وہ کنٹریز جو مذہب بیزار ہیں, جو مذہب کو فالو نہیں کرتے ہیں, وہ تو بہت ترقی یافتہ ہیں, وہ لوگ وہی ہیں ایگزیکٹلی جو انچانٹ ہو گئے ہیں اس جادو سے. وہ لوگ ایگزیکٹلی وہی ہیں جو اس پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے. اور یہی تو پروپیگنڈا ہے, ہالی ووڈ میں وہ دکھاتے ہیں کہ امریکہ سیویئر ہے. ٹھیک, کیپٹن امریکہ اور مارولز اور ڈی سی کامکس, یہ سارے جو کریکٹرز ہیں, تو وہ ہماری ذہن سازی ہو رہی ہے کہ جب بھی دنیا میں آفت آئے گی تو دنیا کو کون بچائے گا؟ امریکہ بچائے گا. ٹھیک ہے, امریکہ کے پاس سب کچھ ہے, اسپیس شپس ہیں, سپر ہیروز ہیں, سپر مین ہے, اسپائڈر مین ہے. یہ پورا ایک پروپیگنڈا وارفیئر ہے, 5th جنریشن وارفیئر کا دور ہے. تو اس میں انفارمیشن کے تھرو ذہن سازی کی جاتی ہے اور کنٹریز جو ہیں دوسروں کو بہت زیادہ ڈیگریڈ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت زیادہ شو کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ اس وقت سپر ہیروز ہیں. تو یہ کتابیں میں نے آپ کو ریفر کی کہ لیٹ سٹارٹ فرام ہیئر کہ دیکھیں اس وقت دنیا کا حال کیا ہے, آپ نے کیا اچیو کر لیا مذہب کو سائڈ پہ کر کے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ اچیو کیا ہے کہ لوگوں کی سوسائڈ ریٹ بڑھ رہا ہے. انفیکٹ آئرونیکلی جاپان میں سوسائڈ ریٹ یوتھ میں سب سے زیادہ ہے, جاپان میں. اس کے بعد ڈنمارک جو ایتھیسٹ کنٹری ہے, ڈنمارک میں اوور آل دنیا میں سوسائڈ ریٹ سب سے زیادہ, WHO کے اسٹیٹسٹکس ہیں, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی. ٹھیک ہے, اس ایسپیکٹ کو کون بات کرے گا, اس ایسپیکٹ کے کیوں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, کیوں لوگ جو ہے وہ شادی سے دور ہٹتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں ویسٹ میں اب شادی کا کنسیپٹ نہیں رہا ہے. ویسٹ میں جو ہے نا وہ لیو ان ریلیشن شپ ہوتا ہے. لیو ان ریلیشن شپ ہے کہ 2 لڑکا لڑکی اکٹھے رہتے ہیں فلیٹ میں اور بچے بھی ہو جاتے ہیں, پھر بعد میں سمجھ آئے تو شادی کر لیتے ہیں, نہ سمجھ آئے تو علیحدہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, دیٹ از لیو ان ریلیشن شپ. تو یہ کیا مذاق چل رہا ہے پوری دنیا میں, اور آپ نے کیا اچیو کر لیا ہے مذہب کو سائڈ پہ کر کے کہ جس سے آپ کلیم کر رہے ہیں کہ مذہب کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلی چیز ہے. اس کے بعد آگے چلیں تو سوشیولوجسٹ کے مطابق دنیا کے 3 بڑے مسائل جو ہیں وہ یہ ہیں اس وقت پوری دنیا کے, اور آپ لوگ چونکہ انشاءاللہ فیوچر کے لیڈرز ہیں, نوجوان نسل, آپ لوگوں کو مسائل کا پتہ ہونا چاہیے. نو میٹر آپ کس فیلڈ سے, انجینئرنگ, MBBS, وٹ ایور فیلڈ یو آر فرام, یو شوڈ نو دا سوشل ایشوز, ایگزسٹینشیل کرائسس, مورل کرائسس, میننگ کرائسس. یہ میں آپ کو سوشیولوجسٹ کی بات بتا رہا ہوں. ایگزسٹینشیل کرائسس کیا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنی ایگزسٹنس کو ہی چیلنج کر دیتا ہے کہ میں ایگزسٹ ہی کیوں کر رہا ہوں, میرا زندہ رہنے کا ہی کیا مقصد ہے. ٹھیک ہے, اور یہ پوری دنیا میں اس وقت رائج ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی زندگیاں بڑی روبوٹک ہو چکی ہیں. لوگ جو ہے نا وہ صبح نکلتے ہیں, شام کو گھر آتے ہیں, سو جاتے ہیں ایک روبوٹ کی طرح. دیٹس اٹ. کوئی مقصد نہیں رہا, کوئی موٹیویشن نہیں رہی زندہ رہنے کی, کوئی بڑا مقصد نہیں ہے سامنے کہ آخر کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ایگزسٹینشیل کرائسس. اس کے بعد ہے مورل کرائسس. مورل کرائسس آپ کے سامنے ہے. ہر گندی چیز مشہور ہوتی ہے, ہر بری چیز جو ہے وہ اس کا ہیش ٹیگ بنتا ہے اور وہ فیمس ہو جاتی ہے. جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کو کوئی نہیں سنتا, جو گالیاں دیتے ہیں, جو روسٹنگ کرتے ہیں, وہ اس وقت مشہور ہیں. نیوڈیٹی اس لیول پہ عام ہو چکی ہے, گالی کلچر اس لیول پہ عام ہو چکا ہے کہ آپ دیکھیں کہ بالی ووڈ موویز, ٹی وی سیریز میں بھی اب گندی گالیاں دی جاتی ہیں. گندی گالیاں, وہ جو پنجابی کی گالیاں پہلے ہم سنتے, وہ بڑی عام ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, ویسٹ میں تو تھی, ایف ورڈ بہت کامن تھا, انہوں نے ایف ورڈ کو اردو میں جو ہے وہ پنجابی میں جو ہوتا ہے وہ اب دینے لگ گئے ہیں وہ. تو یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے, مطلب آپ 25 سال پرانے سانگز اٹھا کر دیکھیں اور آج کے سانگز اٹھا کر دیکھیں, زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے,
25 سال پرانے سانگز، میں سانگز کو نہیں فیور کرتا لیکن سٹل ان میں مطلب کچھ نہ کچھ جو ہے وہ میسیج ہمیں نظر آتا تھا. آج کے سانگز میں ہمیں کیا میسیج نظر آتا ہے؟ اس میں صرف پارٹی ہے، سیکس ہے، راک اینڈ رول ہے. ٹو بی آنیسٹ، ڈرگز، سیکس، راک اینڈ رول، دیٹس اٹ. یہ آج کے سانگز کا کرکس ہے، میسیج ہے. تو یہ مورل کرائسس آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں امورالٹی عام ہوتی جا رہی ہے. لوگ مورالٹی سے دور جا رہے ہیں. لوگوں نے ایک دوسرے کا سوچنا چھوڑ دیا. لوگ بہت زیادہ مادہ پرست ہوتے جا رہے ہیں. لوگ جو ہے نا وہ ہر ریلیشن ہرٹ ہو رہا ہے. اس میں ہر ڈیورسز کتنی بڑھ رہی ہیں، خلا کے کیسز کتنے دائر ہوتے ہیں کورٹ میں، آپ کی سوچ ہے. اور فیملی سسٹم کس طرح سے اس وقت تباہ ہو رہا ہے. پھر آپ دیکھیں نا، ہر بندہ جو ہے وہ بے بس ہو چکا ہے فحاشی کے آگے، خصوصاً جو مرد ہے، جو پورن انڈسٹری ہے پوری، پھر اس کے بعد جو ٹک ٹاک کلچر ہے. تو یہ آپ کے سامنے یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب یقین نہیں آتا کبھی کبھی کہ یہ سیلاب آیا کیسے، انبلیویبل. اس کے بعد میننگ کرائسس، ہر چیز سے میننگ ختم ہو گیا. ایجوکیشن کبھی میننگ فل ہوتا تھا، ٹھیک ہے، لوگ ڈگری اس لیے نہیں کرتے تھے. میں نہیں کہتا ڈگری کر کے پیسہ نہیں کمانا چاہیے، اٹ از ون آف دا ٹھیک ہے ایمز، لیکن لوگ اس لیے نہیں ڈگری کرتے تھے کہ ہم نے پیسہ لوگ پڑھا لکھا نظر آنا چاہتے تھے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، ٹھیک ہے، میرے اندر ایتھکس ہیں، مورلز ہیں، مینرز ہیں، ایک یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہوں. آج وہ میننگ ختم ہو چکا. آج یونیورسٹیز ڈیٹنگ ہبز ہیں. ہم تو بہت یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وی نو یونیورسٹیز میں کیا ہوتا ہے. ایک یونیورسٹی تو ہے ہی ٹک ٹاکرز کی یونیورسٹی، ٹھیک ہے، نام نہیں لوں گا. تو یہ کیا چل رہا ہے، مطلب واٹ ہیز ہیپنڈ. تعلیم سے میننگ ختم. آپ نے تعلیم کو مذاق بنا دیا، تعلیمی اداروں کو آپ نے مذاق بنا دیا، ٹھیک ہے. پھر ہراسمنٹ کیسز کتنے ہوتے ہیں، ٹیچرز کس طرح سے ہراس کرتے ہیں، پھر اسٹوڈنٹس کا خود کیا حال ہے آپ کے سامنے ہے. اس طرح شادی سے ہم نے میننگ ختم کر لیا. شادی کتنی ایک بامقصد ریلیشن ہے، یعنی ٹو پیپل گیٹ ٹوگیدر ٹو بلڈ اے فیملی، انشاءاللہ ہیو چلڈرن، اور اس کے بعد ٹو ایجوکیٹ دیئر چلڈرن، ٹرانسفر دیئر ویلیوز ٹو دیئر چلڈرن، تاکہ معاشرہ آگے بڑھے. آج کیا شادی کا کیا میننگ ہم نے بنا کر رکھ دیا ہے، بس ہم نے شادی کو بھی ہنی مون بنا دیا ہے. جیسے ولاگرز دکھاتے ہیں، ایک تو 25-30 لاکھ کی شادی ہے آج کل، مطلب ایک غریب آدمی بھی شادی کرے گا 25-30 لاکھ اس کی کاسٹ ہے، اور مڈل کلاس کی کاسٹ 40 سے 50 لاکھ ہے، ٹھیک ہے. اور ایلیٹس کی شادیاں تو پھر آپ کو پتہ ہے، اس میں پھر بہت سی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ یہ والا فنکشن بھی، یہ والا فنکشن بھی، اس کے بعد اور فنکشنز بھی ہیں، شادی کے بعد کے بھی فنکشنز ہیں. گھر انٹر ہونے کا ایک پورا فنکشن ہے، دلہن کو اندر لانے کا جو ولاگرز دکھاتے ہیں. اس کے بعد وہ پریگننٹ ہوتی ہے، اس پہ ایک الگ فنکشن ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جینڈر ریویل پہ ایک الگ فنکشن ہے. اس کے بعد بیبی شاور پہ ایک الگ فنکشن ہے، بیبی شاور پارٹی. اس کے بعد جو ہے وہ پہلی بار جب چلنا شروع ہوگا بچہ، اس پہ ایک الگ فنکشن ہے. تو یہ واٹ از گوئنگ آن، مطلب آپ نے لوگوں کو زومبی سمجھ لیا، آپ نے لوگوں کی زندگیوں سے مقصد ختم کر دیا، میننگ ختم کر دیا، اور آپ نے انہیں، اور یہ سارا کنزیومرزم کی چال ہے کہ لوگوں کو کنزیومر بناؤ، یعنی بزنس چلاؤ، بزنس، ہر بات پہ کیک ہے، ہر بات پہ پارٹی ہے، ہر بات پہ جو ہے نا وہ ڈیکوریشن ہے، ہر بات. اور یہ وجہ، یہ بہت بڑی وجہ ہے ڈیورسز کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں بیکاز وی آر ان دا فیلڈ. ان باتوں پہ ڈیورسز ہو جاتی ہیں کہ میرے خاوند نے مجھے اینیورسری پہ ڈائمنڈ رنگ نہیں دی، ٹھیک ہے نا، میرے خاوند نے اینیورسری پہ مجھے فلانی جگہ نہیں لے کر گیا. کیونکہ معذرت کے ساتھ ہم لوگ ولاگرس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ ہمیں انفلوئنس کر رہے ہیں کہ جی یہ دیکھو میں جا رہا ہوں جی بزنس کلاس ایمریٹس میں، تھائی لینڈ جا رہے ہیں، فلانی جگہ جا رہے ہیں، پوری دنیا گھومنی ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے. تو یہ کیا ہے کہ ایک ایسی جنریشن جو میننگ کھو چکی ہے، جو اتنا دور نکل چکی ہے کہ اب وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جن میں کوئی میننگ نظر نہیں آتا ہے. بے مقصد زندگی، بے مقصد زندگی، ٹھیک ہے، میننگ لیس لائف. تو شادیوں سے ہم نے میننگ ختم کر دیا، شادی کا اصل مقصد ہی ہم نے ختم کر دیا. اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں ہیلتھ کیئر سسٹم سے ہم نے میننگ ختم کر دیا. کسی دور میں لوگ ڈاکٹر بنتے تھے سرو کرنے کے لیے، دوسروں کو سرو کرنے کے لیے، مطلب ان کی انٹینشن یہ ہوتی تھی. آج بچے کہتے ہیں کہ یار میں ایک یونیورسٹی کو 80 لاکھ روپیہ دے کے ڈاکٹر بناؤں، تو اس کی پہلی کوشش کیا ہوگی اس بچے کی کہ 80 لاکھ واپس آئے. پہلی کوشش یہ ہوگی. اب وہ 80 لاکھ کیسے آئے گا؟ وہ جس بھی طرح سے آئے گا، فارماسیوٹیکل کمپنی سے جو ہے وہ پیکٹ کر کے آئے گا، یا غلط دوائیاں بیچ کے آئے گا، یا جو بھی مسئلے ہیں آپ کو پتہ ہے.
تو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ ریئل ہے, یہ اس میں کوئی مجھے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ بھی ایکنالج کریں گے کہ واقعی ہی یہ 3 مسائل اس وقت پوری دنیا میں رائج ہیں, اور نہ صرف پاکستان میں, پوری دنیا میں, کہ لوگ جو ہے وہ ایگزسٹنس کا میننگ بھول چکے ہیں کہ وائی آر وی ایون ایگزسٹنگ. اس کے بعد لوگ جو ہے موریلٹی جو ہے نا وہ ایک گالی بن چکی ہے. آپ تھوڑا سا مورل ہونے کی کوشش کریں گے نا, آپ کا مذاق اڑے گا, آپ کو بلی کیا جائے گا. تھوڑا سا مورل بننے کی کوشش کریں گے. اسٹریٹ سمارٹ بندہ آج کل کون ہے؟ جو فراڈ کرنا جانتا ہے, دوسروں کو دھوکے دینا جانتا ہے, جو جھوٹ بولنا جانتا ہے, ٹھیک ہے نا, جو جگاڑ لگانا جانتا ہے. جیسے یہ سکھاتے ہیں ہمارے ولاگرز بھی کہ جگاڑ لگایا کرو. تو یہ سارے ہمارے ایتھکس اور مورالٹی جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے انفارچونیٹلی. اور پھر میننگ کرائسس بھی چل رہا ہے کہ لوگ میننگ کھو چکے ہیں اپنی زندگیوں سے. ہر انسٹیٹیوٹ سے میننگ ختم ہوتا جا رہا ہے, ہاسپٹل سے میننگ ختم ہو چکا ہے, ہیلتھ کیئر سے میننگ ختم ہو چکا ہے, ایجوکیشن سسٹم سے میننگ ختم ہوتا ہے. یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کہ آپ کا گراف تو نیچے جا رہا ہے, تو آپ نے کیا اچیو کر لیا مذہب کو دور کر کے. کسی دور میں دیکھیں کرسچنز اپنے مذہب کو فالو کرتے تھے, کتنی سمپل لائف ہوتی تھی. 1960s کی بات کر رہا ہوں, 50s کی بات کر رہا ہوں. آپ کو ایک ویڈیو میری نظر سے گزری, یوٹیوب پر ہے, اور بہت میں کھل کے آپ سے باتیں کر رہا ہوں, آپ لوگ ماشاءاللہ سارے میچور یہاں بیٹھے ہوئے. اس میں نیو یارک میں, آئی تھنک نیو یارک نہیں, لنڈن میں عورتیں لانگ سکرٹس پہنتی تھیں. 1950s 60s کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, ماڈسٹ, جیسے ایک وہ ابایا ہوتا ہے اس طرح کے وہ سکرٹس پہنتی تھیں. انہیں بکنی کے اندر ماڈلز دکھائی گئیں اور ان سے پوچھا گیا ول یو ایور ویئر دس, اور انہوں نے لٹرلی گالیاں نکالی. یعنی ان کی ماڈسٹی لیول فطرت پر تھی. دیکھیں مذہب آپ جو بھی فالو کریں, ایک چیز فطرت بھی ہوتی ہے, اور انسان کی فطرت میں حیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت, آپ جس بھی مذہب سے ہیں, فطرت میں حیا اللہ تعالیٰ نے رکھ دی. تو وہ اتنا حیران ہوئی کہ ایسا کون پہنے گا. اور آج آپ دیکھ لیں 70 ایئر ڈاؤن دا لائن سب کچھ عام ہو چکا ہے. یعنی وہ جو تصویر انہوں نے دکھائی تھی وہ ہر عورت اب پہن سکتی ہے وہاں پہ ویسٹ میں. تو کتنی ویلیوز چینج ہوئی ہیں اور کتنا دنیا آگے آئی ہے. تو یہ آپ نے کیا اچیو کیا مذہب کو دور کر کے. جب لوگ مذہب کو تھوڑا بہت فالو کرتے تھے, لائف میں سکون تھا, لائف واز ویری سمپل, ٹھیک ہے, لائف میں ویلیوز تھیں, لوگ مٹیریلسٹک کم تھے, لوگوں میں گریٹیٹیوڈ زیادہ تھا, گریٹفلنس زیادہ تھی, شکر گزاری زیادہ تھی. آپ نے سینز دیکھے ہوں گے پرانی مووی میں کہ کرسچنز بھی کھانا کھانے سے پہلے ایک پریئر کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ گریٹیٹیوڈ کی پریئر ہوتی ہے, شکر کرتے ہیں, خدا کا شکر کرتے ہیں. آج وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. خدا کا کنسیپٹ ہی ہم نے جو ہے نا وہ ختم کر دیا لوگوں کے ذہن سے, بلکہ گالی بنا دیا. آج جو بندہ پرہیزگار ہوتا ہے نا, خدا والا ہوتا ہے, اس کو بلی کیا جاتا ہے, اس کو ایک, اور یہ ٹی وی سیریز بہت انکانشیسلی ہمیں میسیج دیتی ہیں, یعنی نا سبلیمنل میسیجز ہوتے ہیں, ہڈن میسیجز. آپ نوٹ کریں جتنی مشہور ٹی وی سیریز ہیں اس میں جو مذہبی بندہ ہوگا نا کسی بھی مذہب کا, اس کو ایک فول دکھایا ہوگا, اس کو ایک جو ہے نا لوزر دکھایا ہوگا, اور اس کو ایک ان لاجیکل پرسن دکھایا ہوگا. اسکوئڈ گیم ریسنٹ اگر کسی نے دیکھی ہے, اس میں ایک عورت ہے جو بڑا وہ منتر شنتر کرتی ہے, اگر آپ نے دیکھا, اس کو کتنا فولش دکھایا ہے. اور جو ایتھیسٹ ہے اس کو انٹلیکچوئل دکھایا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو دکھایا ہوا ہیومینٹی کا سب سے بڑا جو ہے نا وہ علم بردار ہے, اور ہیومینٹی کی بات کرنے والے وہ لوگ ہیں اصل میں جو مذہب والے نہیں ہیں. یہ سبلیمنل میسیجز ہوتے ہیں, یہ آپ کو ہر مووی ٹی وی سیریز میں مل جائیں گے کہ جو مذہب کو فالو کرنے والا ہے نا وہ ایک ڈمب انسان ہے, وہ ایک لاجیکل انسان ہے, وہ ایک فولش انسان ہے. تو یہ ہماری ذہن سازی ہے. آہستہ 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 ہماری نئی جنریشن جو ہے مذہب بیزار ہو جائے گی آہستہ آہستہ, ٹھیک ہے, ان کے ذہن میں باتیں جا رہی ہیں, اور وہ آہستہ آہستہ سیکولر ویلیوز کو فالو کرنے لگیں گے کہ نہیں اصل جو ہے وہ سیکولر انسان ہوتا ہے, لبرل انسان جو ہے وہ اصل ہیومینٹی کا علمبردار ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں, یہ باتیں میں نے آپ سے کیوں کی کہ دیکھیں یہ ہے نتیجہ, اور یہ نتیجہ ہمارے سامنے ہے. سوشل ایکسپیریمنٹ ہی ہے نا. آپ نے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیا کہ جب آپ نے مذہب کو سائڈ پر کرنا شروع کیا تو یہ اس کے نتائج ہیں. اینگس ڈیٹن بھی کہتا ہے, ٹھیک ہے, ہیری لوئس بھی کہہ رہا ہے, یہ کتابیں جو میں نے آپ کو کی, اور یہ اتنا بڑا نام ہے. آپ میں سے جب کوئی سی ایس ایس کی تیاری کرے گا, کبھی سی ایس ایس ایگزامس کی, میں نے 2 بار ایگزامس دیے میں, تو ول ڈیورنٹ
امریکن فلاسفر ہے, یہ بہت ریلیونٹ ہے کرنٹ افیئرس میں, آپ بہت زیادہ اس کا نام بار بار پڑھیں گے. پولیٹیکل سائنس میں ول ڈیورنٹ کو آپ بار بار پڑھیں گے, ٹھیک ہے, حیات ہے ابھی یہ. ول ڈیورنٹ ایک امریکن فلاسفر ہے اور یہ پالیسی میکر ہے امریکہ کا. یہ کہتا ہے دا گریٹسٹ کویسچن آف آور ٹائم از ناٹ کمیونزم ورسز انڈیویجولزم, not Europe versus America, not even the East versus the West. It is whether men can bear to live without God. اس کی کتاب ہے ہسٹری آف سیویلائزیشنز, بہت مشہور کتاب ہے, ٹھیک ہے. اس میں سے بہت کوٹ کریں گے آپ CSS میں, پاکستان افیئرز میں, کرنٹ افیئرز میں, پولیٹیکل سائنس میں. وہ یہ کہتا ہے کہ اصل سوال ہم لوگوں کا آج یہ ہے کہ کیا خدا کے بغیر تم زندگی گزار سکتے ہو؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا کے بغیر زندگی کیسی ہوگی. وہ کہتا ہے یہ سوال چھوٹے ہیں, کمیونزم ہونا چاہیے, انڈیویجولزم ہونا چاہیے, یورپ کا سسٹم کہ امریکہ کا سسٹم, ایسٹ اچھا ہے یا ویسٹ اچھا ہے, یہ چھوٹے سوال ہیں. اصل بڑا سوال ہے کہ خدا کے بغیر تم زندگی افورڈ کر سکتے ہو. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک ینگسٹر, ہم سب ایموشنل ہیں اور ہمیں کبھی کبھی ایسے وسوسے آ جاتے ہیں. ایک ینگسٹر جو ہے, پرانی بات ہے, میرے دوست تھے, ان کے چھوٹے بھائی تھے, تو میرے دوست کے ابو کی ڈیتھ ہو گئی اچانک, برین ہیمریج. 55 سال میں, بڑے اچھے وہ انسان تھے اور بڑے ہیلدی تھے, لیکن بہت شاکنگ تھا کہ برین ہیمریج ایک دم انہیں ہو گیا. دوست تو میچور تھا, لیکن اس کا بھائی جو ہے وہ 16-17 سال کا تھا, تو وہ بچہ تھا, اس سے یہ بات ہضم نہ ہوئی اور وہ ذرا دہریہ پن کی طرف, ایتھیزم کی طرف جانے لگا فار ایموشنل ریزنز, کہ نہیں اگر اللہ ہے تو کیوں اللہ نے میرے والد کو ڈیتھ دی, ہم اتنی پین میں ہیں, ہم اتنی مشکل میں آ گئے, تو اللہ کو کیوں ترس نہیں آیا, وغیرہ وغیرہ. ایسے باتیں کبھی کبھی ذہن میں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. جیسے آج بھی کوئی پوچھ سکتا ہے کہ غزہ میں بچے مر رہے ہیں تو واٹ از ہیپننگ, ویئر از اللہ, ٹھیک ہے. سو لوگ سوال یہ کرتے ہیں, پرابلم آف ایول کہتے ہیں اسے, پرابلم آف سفرنگ. دیکھیں, میں نے اس سے کہا کہ آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ لیٹ سے وہ کنکلوژن نکالتا ہے اللہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس ساری بات کا کنکلوژن نکلتا ہے کہ لہٰذا اللہ نہیں ہے. جیسے آج کوئی کہتا ہے غزہ میں بچے مر رہے ہیں, ظلم ہو رہا ہے, اللہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ روک نہیں رہا تو لہٰذا اللہ ہے ہی نہیں, گاڈ ہے ہی نہیں. اب پہلا سوال, پہلا سینیریو کہ اگر اللہ نہیں ہے تو کیا یہ ماننے سے آپ کا مسئلہ حل ہو رہا ہے؟ کیا آپ کے ابو واپس آ رہے ہیں؟ کیا غزہ کے بچے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ اگر آپ اللہ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو رہا ہے؟ آپ کا مسئلہ تو وہیں کا وہیں ہے, ٹھیک ہے, بلکہ آپ کا مسئلہ بڑھ رہا ہے. جب آپ اللہ کو ریجیکٹ کریں گے, گاڈ کو, تو آپ کا مسئلہ بڑھ رہا ہے. کیسے بڑھ رہا ہے؟ اگر گاڈ نہیں ہے تو یور فادر از گون فار ایور. میں نے اسے بتایا کیوں گون فار ایور, کیونکہ اگر اللہ نہیں ہے تو کیا نہیں ہے؟ آخرت نہیں ہے. آخرت نہیں ہے تو کیا نہیں ہے؟ جنت نہیں ہے. جنت نہیں ہے تو آپ کے والد دوبارہ کبھی اٹھیں گے؟ تو پھر تو مٹی بن گئے. تو آپ کی ڈپریشن 10 ٹائم اور بڑھ جائے گی. سمجھ رہے؟ ریلیجن کیا دیتا ہے؟ ہوپ. ہوپ اباؤٹ واٹ؟ کہ تمہارے والد سے ملاقات ہوگی. اس لیے صبر کرو. وہ کس کے پاس چلے گئے ہیں؟ خالق کے پاس. خالق تم سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے, ٹھیک ہے. خالق نے بلا لیا انہیں اپنے پاس, اور خالق از ٹیکنگ کیئر آف دیم. اور اگر تم اچھے اعمال کرو گے, ان کے لیے صدقہ جاریہ بنو گے اور ان کے لیے کچھ نیک کام کرو گے, تو انشاءاللہ تم ان کے ساتھ جنت میں ہوگے. تو میں نے پہلا سینیریو کیا ہے کہ خدا کو ریجیکٹ کر کے آپ کو ملا کیا؟ آپ کو تو 10 ٹائم اور ڈپریشن مل رہی ہے خدا کو ریجیکٹ کر کے. جیسے اس وقت ذرا آپ غزہ میں جائیں اور ان ماؤں کو تو جا کر کہیں کہ تمہارے بچے جو مر گئے ہیں راکٹ لانچر سے اور بمباری سے, تو کوئی خدا نہیں ہے, تمہارے بچے مر گئے ہیں. آپ دیکھیں وہ ماں آپ کے ساتھ کرتی کیا ہے. اس ماں کو کیا ہوپ ہے؟ کیا ہوپ ہے کہ میں اپنے بچوں سے جنت میں ملاقات کروں. اور یہ چیز کتنی اسٹرینتھ دیتی ہے. تو آپ اتنے بڑے بے وقوف ہیں, آپ سے مراد جو لوگ خدا کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا ہوپ ختم کر رہے ہیں, دنیا سے, دنیا سب سے بڑا ہوپ چھین رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ پہلا سینیریو کہ ٹھیک ہے آپ خدا کو ریجیکٹ کر لو, لیٹ سی آپ کو ملتا کیا ہے اس سے, ٹھیک ہے. سیکنڈ سینیریو, آپ مان لو خدا ہے لیکن وہ ظالم ہے, نعوذ باللہ. دوسرا سینیریو یہی ہے نا کہ خدا ہے اور وہ ظلم کو الاؤ کر رہا ہے, تو کیا ثابت ہوا؟ وہ ظالم ہے. تو لے لو پھر جنگ خدا سے. لے سکتے؟ خدا سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ تو آپ کو لڑ کے بھی کیا ملے گا؟ تو کیا بہتر ہے کہ آپ اس کے وزڈم کو
قبول کر لو کہ اس سب میں اس کا بہت گرینڈ وزڈم ہے، جس وزڈم کو آپ نہیں پا سکتے. ٹھیک ہے، جو خدا کا وزڈم ہے انسان کا وزڈم اس کے قریب بھی نہیں لگتا. ٹھیک ہے، اگر خدا کچھ چیزوں کو الاؤ کر رہا ہے تو اس کے پیچھے بہت گرینڈ وزڈم ہے، اور یہی ٹرسٹ ہے، یہی ایمان لانا ہے اللہ پہ. الذین یؤمنون بالغیب، پہلی بات ہی یہ کی نا اللہ نے سورہ البقرہ میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب یہی ہے نا کہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہ پس پردہ کیا ہو رہا ہے. پس پردہ ایک اور جہاں ہے، تمہیں نہیں پتا یہ اٹیکس کیوں ہو رہے ہیں، اموات کیوں ہو رہی ہیں، اور اس میں تمہارا قصور ہے. آبویس سی بات، یہ تو اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے نا، یہ ہم اللہ سے نہیں پوچھ سکتے اللہ آپ کہاں ہیں، یہ تو اللہ ہم سے پوچھے گا تم کہاں تھے. بات یہاں تک پہنچی کیسے؟ غزہ پہ اٹیک ہوا، یہ بات یہاں تک کیوں پہنچی؟ یہ تو اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے نا کہ تم لوگ کیئر لیس تھے، تم لوگوں نے جو ہے وہ اسلامی نظام نہیں قائم کیا. یہ تو اللہ کے سوالات ہیں ہم سے، نہ کہ ہمارے سوالات ہیں اللہ سے. اوکے، تو دوسرا سینیریو بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آپ اللہ سے جنگ نہیں لے سکتے. تیسرا سینیریو سب سے بیلنسڈ ہے کہ اللہ ہے اور اللہ کے فیصلوں کے آگے جھک جانا چاہیے. اس کے فوائد کیا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ذہنی سکون بھی دے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے محبت بھی کرے گا، کیونکہ ان اللہ یحب المتوکلین، جو لوگ اللہ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے. تو آپ کو محبت بھی ملے گی اللہ کی، آپ کو ذہنی سکون بھی ملے گا، آپ کو اس کے بدلے دنیا آخرت میں بہت برکت بھی ملے گی. جیسے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کے آگے سبمٹ کیا ٹرولی، اور پھر اس کے نتائج انہوں نے دیکھے اپنی زندگیوں میں. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے کہ خدا کو ریجیکٹ کر کے آپ کو مل کیا رہا ہے. یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں کہ خدا کے بغیر زندگی کیسی ہے. دیکھیں، میں آپ سب کو ایک بہت بڑے ایروپلین میں بٹھا دوں اور بزنس کلاس، اس کی ساری سیٹس بزنس کلاس ہیں، اور آپ بہت مزے میں ہیں، آپ کو بہترین کھانا دیا جا رہا ہے، آپ کو بہترین سرو کیا جا رہا ہے، اور آپ اس مزے میں بھی ڈوبے ہوئے ہیں. لیکن ایک دم پائلٹ اعلان کرتا ہے، پائلٹ یہ آپ کو کہتا ہے کہ ویلکم ابورڈ، دس پلین از گوئنگ نو ویئر، یہ جہاز کہیں نہیں جا رہا، ہماری ڈیسٹینیشن کوئی نہیں ہے، لیکن جب تک اس میں فیول ہے یہ اڑتا رہے گا، جیسے اس میں فیول ختم ہو جائے گا یہ کریش ہو جائے گا اور ہم سب مر جائیں گے، لیکن تب تک ہیو اے گریٹ ٹائم. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا مزہ کرکرا ہوگا کہ نہیں ہوگا جب آپ کو پتہ ہی نہیں پلین جا کہاں رہا ہے، اس کی ڈیسٹینیشن کیا ہے، اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تک فیول ہے تب تک یہ اڑ رہا ہے، اس کے بعد یہ ختم ہے. اب آپ مجھے بتائیں، مذہب کو سائڈ پہ کر دیں، خدا کو سائڈ پہ کر دیں، تو دنیا یہ پلین ہی نہیں ہے. میں اور آپ 70 کتنا زندہ رہ لیں گے؟ 65 سال، 70 سال، 75 سال، 80، کتنا فیول ہے؟ چلو 100 ہو سکتا ہے، اگر کسی کو بہت ہی لکی ہے 105 سال ہو سکتا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ کریش کے بعد کیا ہے؟ ختم. تو پھر زندگی میں جتنے مزے ہیں ان کا فائدہ کیا؟ اس کو ناہلزم کہتے ہیں. بہت سے ایتھیسٹ ناہلسٹ ہیں. آپ ویسٹرن آرٹ کو دیکھیں، اصل میں ایتھیزم جو ہے نا وہ رائج ہوا تھا ویسٹ میں 17-18 صدی میں پیک پر گیا تھا، اور جتنے یہ آپ کو شیکسپیئر وغیرہ، جتنے آپ کو یہ سائنٹسٹ ملتے ہیں، انٹلیکچوئلز ملتے ہیں نا، یہ ناہلسٹ تھے. ناہلزم جو ہے یہ پوری ایک فلسفی ہے. ناہلزم فلسفی ہے دنیا نفرت فلسفی. اس لیے آپ نوٹ کریں گے کہ ویسٹرن لٹریچر اور ویسٹرن آرٹ بہت ڈپریسنگ ہے. آپ اسلامک آرٹ اور ویسٹرن آرٹ میں فرق دیکھنا چاہتے ہیں، NCA کے اسٹوڈنٹ سے جا کر کبھی پوچھیے گا. ویسٹرن آرٹ گوتھک ہے، ڈارک ہے، نوٹ کیا آپ نے؟ ڈارک گرافکس، اوکے، اینڈ لاٹس آف ڈپریشن ان دیئر پینٹنگس، ہیومن سفرنگ، لاٹس آف ہیومن سفرنگ ان دیئر پینٹنگس، لاٹس آف ہیومن سفرنگ ان دیئر پوئٹری. اوکے، اسلامک آرٹ از ویری برائٹ، کلرفل، کیلیگرافی، ٹھیک ہے. اسلامک اسٹرکچرز گوتھک نہیں ہیں، بہت ہوپ فل اسٹرکچرز ہیں. تو یہ کیوں فرق ہے؟ کیونکہ ویسٹرن جو یہ انٹلیکچوئلس تھے یہ ناہلسٹ تھے. ناہلزم کیا ہوتا ہے؟ NIHILISM. دیکھیے، جب انسان ایتھیزم کی طرف جاتا ہے نا پھر وہ آٹومیٹکلی ناہلزم کی طرف جاتا ہے، کیونکہ ایتھیزم یہ ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی جزا سزا نہیں ہے. ایک بندہ اندھا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے اس دنیا میں تو یہ وہ بدقسمت انسان ہے، کوئی اس کو جنت نہیں ملے گی، بس وہ اندھا ہی ہے. ایک بندہ کینسر اسے ہو گیا ہے، بس وہ مرے گا، سٹیج 4 کینسر ہے، کوئی اس کو امید نہیں ہے کہ میں شاید جنت میں چلا جاؤں، وہاں پہ ایک اور زندگی ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی. ختم، اس کا ہوپ ہی ختم. اس سے دنیا نفرت پیدا ہوتی ہے.
سمجھ رہے ہیں؟ اس کا کیا ہے اگلا اسٹیپ؟ ہیٹنگ دا ورلڈ. اور جتنے آپ نے ولنز دیکھے ہیں موویز میں ان میں ناہلزم دکھایا جاتا ہے کہ وہ دنیا سے نفرت کرتے ہیں, وہ پھر دنیا کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, وہ پھر لوگوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, جتنے ولنز آپ نے موویز میں دیکھے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر بندہ اس سائڈ پہ آتا ہے کہ یار پھر سب کچھ ختم ہے تو پھر بس ٹھیک. جیسے جیفری, میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا, تاریخ کا سب سے بڑا سیریل کلر, اس کی نیٹ فلکس پہ ڈاکیومنٹری بھی ہے. کون؟ ہاں یس. اس نے کورٹ میں کہا تھا, بہت مشہور جملہ, اس سے کہا تھا کہ دیکھو اگر خدا نہیں ہے تو پھر سب میننگ لیس ہے, تو پھر میرا قتل کرنا بھی میننگ لیس ہے, آپ کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. وہ پورا سائیکو کیس تھا اور وہ ایتھیسٹ تھا. اس نے کہا تھا کہ جب سب میننگ لیس ہے تو یہ لوگ کیڑے مکوڑے ہیں جن کو میں مارتا ہوں, ٹھیک ہے, یہ تو اسکم آف دی ارتھ ہے, ان کو مار دینا چاہیے, دے ڈونٹ ڈیزرو ٹو لیو. دیکھیں جب آپ ایتھیزم کی طرف جائیں گے نا, پھر آپ اس اینگل سے دیکھیں گے کہ یہ غریب لوگ, یہ تو بوجھ ہیں دنیا میں, ان کو مار دینا چاہیے, یہ تو کنٹریبیوٹ ہی کچھ نہیں کر رہے. سمجھ رہے؟ پھر تو یہ سوچ بن جائے گی نا. اور یہ ہے سوچ بڑوں بڑوں کی, جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں پولیٹیشنز, بڑے بڑے ویسٹرن پولیٹیشنز, ان کی یہ سوچ ہے کہ دیز پیپل ڈونٹ ڈیزرو ٹو لیو. یہ تو بوجھ ہے, یہ تو کیوس آف دا نیچر ہے. ٹھیک ہے, یہ سروائیول آف دا فٹسٹ میں ان لوگوں کی جگہ بنتی نہیں ہے. اور نیچر انہیں ختم کر دے گی یا ہمیں ختم کر دینا چاہیے, سیدھی سی بات ہے. کولیٹرل ڈیمیج میں مارے جائیں, جیسے اس وقت غزہ میں کیوں اتنا بچوں کو بھی مارا جا رہا ہے, کیونکہ وہ انسان ہی نہیں سمجھتے انہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو بوجھ ہے, تو اسکم آف دی ارتھ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ناہلزم ہے. تو میں آپ کو سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ جب آپ اس پلین پہ سوار ہیں جس کی کوئی منزل نہیں, آپ ناہلسٹ بن جائیں گے. آپ اس پلین سے نفرت کرنے لگیں گے. آپ کہیں گے کہ بہتر ہے کہ میں جلدی نکل جاؤں, اور جلدی نکلنا سوئسائڈ ہے. بہت سے لوگ مار لیتے ہیں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کئی کنٹریز میں آپ کو پتہ ہے نا مرسی کلنگ الاؤڈ ہے. چائنا, جاپان, ناروے, ڈنمارک. مرسی کلنگ کیا ہے کہ آپ کو کینسر ہو گیا, آپ بہت پین میں ہیں, آپ سائن کر دیں, ڈاکٹر کہیں مجھے زہر دے دو اور مجھے مار دو, اور آپ کے فیملی والے بھی سائن کر دیں کہ ٹھیک ہے ہم کیس نہیں کریں گے, ہم آپ کو الاؤ کرتے ہیں, اسے مار دو. یہ بہت کامن ہے. چائنا میں ڈیتھ باقاعدہ لیگل ہے. اینی ون کین گو ٹو اے ڈاکٹر اور وہ سائن کر سکتا ہے, جوان ہو چاہے اس کو کوئی بیماری بھی نہ ہو, وہ کہہ سکتا ہے مجھے زہر دے کے مار دو کیونکہ میری لائف میننگ لیس ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چل رہا ہے اس وقت کہ آپ نے وہ سفرنگ اور پین سے مقصد ہٹا دیا. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو کانٹا بھی نہیں چبھتا لیکن اس کے بدلے اس کے گناہ جھڑتے ہیں. اسلام پین کو کیا دیتا ہے؟ میننگ. مذہب پین کو میننگ دیتا ہے. مذہب کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے, پیاس سے, لاس آف لائف سے, لاس آف ویلتھ سے, خوف سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, لیکن بشارت دے دو صابرین کو, ان کے لیے بہت زیادہ رزق ہے. دیکھیں پین کا ایک مقصد ہے. میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں, عمران خان صاحب کی والدہ اگر کینسر سے نہ فوت ہوتی تو شوکت خانم بنتا. کئی لوگ خود پین سے گزرتے ہیں تو دوسروں کے لیے کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پین کا ایک بہت ڈیوائن مقصد ہے, اور پین سے انسان بڑا کچھ لرن کرتا ہے. پین سے سویلائزیشنز آگے بڑھتی ہیں, پین سے انسان کے گناہ جھڑتے ہیں. تو سوچیں کہ دین اور مذہب اتنا ہوپ دیتا ہے ایک جو بندہ پین سے گزر رہا ہے, اور ایتھیزم کیا ہوپ دیتا ہے اسے؟ نتھنگ. ایتھیزم تو کہتا ہے کہ تم پین میں ہو تو مر جاؤ اس سے بہتر, لیکن ریلیجن کہتا ہے کہ نہیں, دعا کرو, توکل رکھو, میریکل بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ کہ ہر چیز کا تمہیں جزا ملے گی, ہر چیز کی جزا ملے گی, صبر کرنے کا تمہیں ریوارڈ ملے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اے ورلڈ وداؤٹ گاڈ, کہ وی all are on this plane and we are gonna die anyway, so let's party. جتنا جو کھا سکتا ہے کھا لے, سروائیول آف دا فٹسٹ ہے. اور جو ہے نا یہ سارا وہ کیا کہتے ہیں, نیچر والی جو چیز ہے, ڈاروین کی جو تھی نیچرل سلیکشن, یہ نیچرل سلیکشن ہے, سروائیول آف دا فٹسٹ ہے, تو بس جانوروں کی طرح زندگی گزار لو. اور اس وقت یہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا ثابت ہوا کہ وداؤٹ ریلیجن اینڈ وداؤٹ دی کانسیپٹ آف گاڈ دیر از نو الٹیمیٹ پرپز. پھر میرا اور آپ کا یہاں مقصد کیا ہے؟ اگر خدا بھی نہیں ہے
اور مذہب بھی فالو نہیں کرنا، پھر ہم یہاں کر کیا رہے ہیں؟ پھر تو ہم جانور ہیں، پھر تو ہم روبوٹس ہیں، پھر تو موریلٹی کہاں سے آئے گی؟ آپ مجھے بتائیں سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے، میں آپ سے بہت ایک بلنٹ اوپن سوال پوچھنے لگا، ٹھیک ہے؟ سائنٹیفک پرسپیکٹو سے بتانا ہے، کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم سائنس کو فالو کرتے ہیں صرف، تو میرا ان سے یہ سوال کاؤنٹر ہوتا ہے، سائنٹیفک پرسپیکٹو سے بہن میں اور بیوی میں کیا فرق ہے؟ سائنٹیفک پرسپیکٹو سے دونوں عورتیں دونوں ریپروڈیوس کر سکتی ہیں، سمجھ رہے ہیں میں کس طرف جانا چاہ رہا ہوں؟ اوکے، بیوی اور بہن میں فرق سائنس نہیں کرتی، کون کرتا ہے؟ مذہب کرتا ہے، اوکے؟ تو مذہب کے بغیر آپ تباہ ہیں، آپ تباہ ہیں، آپ کی ویلیوز تتر بتر ہو جائیں گی، آپ کی دھجیاں اڑ جائیں گی، مذہب کے بغیر ایسی ایسی بیماریاں آ جائیں گی، ہم ذہنی بیماریاں آ جائیں گی، اس لیول کا اخلاقی گراؤ آ جائے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ مذہب جو ہے وہ مورل ویلیوز بتاتا ہے، مورل ویلیوز پر اتفاق مذہب کرواتا ہے، ادروائز آپ ڈسکشنز کرتے رہیں گے، ڈیبیٹس کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے نو الٹیمیٹ پرپز، نو الٹیمیٹ ہوپ، ہوپ ختم ہے، پھر میں اور آپ جو ہے نا وہ ہوپ لیس ہو جائیں کہ کوئی فائدہ نہیں میرا کڑنے کا۔ دیکھیں کئی لوگ انجسٹس برداشت کر جاتے ہیں بینگ ہوپ فل کہ مجھے کب ملے گا صلہ؟ آخرت میں۔ اب جب آخرت ہی ختم ہے تو پھر غریب تو مارا گیا، پھر صبر کرنے والے تو مارے گئے، پھر تو ہر بندہ کوشش کیا کرے گا کہ میں یہیں بدلہ لے لوں، اور جب ہر بندہ یہ کوشش کرے گا میں یہیں بدلہ لے لوں تو دنیا کیا بن جائے گی؟ دنیا تو پھر ایک بہت ہی خطرناک جگہ آپ بنا دیں گے، ہر بندہ ایک دوسرے سے بدلہ لے رہا ہے، معاف کرنے کی سکت ہی کسی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نو الٹیمیٹ ویلیو، آپ نے انسان کی ویلیو ہی ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی ویلیو دی، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں دیکھ میں نے تیرے لیے زمین بنائی، آسمان بنایا، ستارے بنائے، جانوروں کو مسخر کیا، دریا کو مسخر کیا، سی کو مسخر کیا۔ اللہ کہتا ہے تیرے لیے ہر چیز جو ہے وہ اللہ کہتا ہے انسان تیرے لیے ہے، اتنی ویلیو دیتا ہے مذہب انسان کو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، آئی تھنک یہی آیا کہ بے شک ہم نے بنی آدم کو جو ہے وہ سٹیٹس دیا، آنر دیا بنی آدم کو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ دیگر آیات پڑھیں تو اشرف المخلوقات کا جو ایک کانسیپٹ ہے، ان شارٹ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، تو انسان مذہب ہر انسان کو ویلیو دیتا ہے۔ معاشرے میں وہ انسان بہت بڑا لوزر ہو سکتا ہے مٹیریلسٹک ویلیوز کے مطابق، لیکن اللہ کے سامنے وہ لوزر نہیں ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے کچھ حقوق ہیں، بیسک رائٹس ہیں، تو وداؤٹ ریلیجن آپ کی ویلیو زیرو ہے۔ پھر پتہ کیا ہوگا؟ پھر مائٹ از رائٹ چلے گی، اگر آپ مذہب کو بیچ سے نکال دیتے ہیں پھر مائٹ از رائٹ۔ مائٹ از رائٹ یہ ہے کہ جو پاورفل ہے وہ ویک کو مار دے گا، سیدھی سی بات ہے۔ آپ خود بتائیں مذہب اگر نہ ہو تو میرے پاس کیا موٹیویشن ہے کہ میں اچھا انسان بنوں؟ ایک ہی موٹیویشن ہے نا کہ اللہ پکڑ لے گا، خدا خوفی۔ جیسے شبر زیدی ایک سو کالڈ انٹلیکچوئل ہیں، ان کا ایک بیان ابھی آیا نا کہ یہ خدا کا خوف کچھ نہیں ہوتا، یہ بکواس ہے صاحب، خدا خوفی۔ کتنی بڑی بات انہوں نے کر دی۔ آپ کو خود پتہ ہے، آپ نے بھی خدا خوفی فیل کی ہوئی ہے کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں۔ کون کہتا ہے کوئی چیز نہیں ہوتی؟ دیکھیں لوگ خدا خوفی سے بہت چیزوں سے رکتے ہیں، آخرت کا کانسیپٹ بہت چیزوں سے انسان کو روکتا ہے، کسی سے زیادتی کرنے سے روکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کسی کا دل دکھانے سے روکتا ہے انسان کو، مکافات عمل کا کانسیپٹ جو ہے۔ تو اس لیے جب آپ نے وہ چیز ہی ختم کر دی تو آپ نے ویلیو ختم کر دی، اپنی بھی ویلیو ختم کر دی، باقیوں کی بھی کر دی، زندگی کی بھی کر دی، پھر کوئی ویلیو نہیں ہے۔ پھر بہت بڑا ڈرگ لارڈ جس کی جیب میں ججز ہیں، جس کی جیب میں پولیس ہے، وہ کہے گا میں کیوں اچھا بنوں، واٹ از مائی موٹیویشن ٹو بیکم گڈ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نو ایٹرنل اینڈ میننگ فل ہیپینس۔ دیکھیں دنیا میں لیٹس ایکسیپٹ کہ 100% خوش رہا ہی نہیں جا سکتا، جتنا مرضی کوشش کر لیں آپ 100% دنیا میں خوش نہیں رہ سکتے، آپ کا ڈاؤنر آئے گا ہی آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو کوئی مسئلہ آئے گا ہی آئے گا۔ تو یہ چیز اس طرح پوائنٹ کرتی ہے کہ ایٹرنل ہیپینس اس دنیا میں نہیں ہے، اور میننگ فل ہیپینس اگر آپ کو چاہیے، ایٹرنل ہیپینس، تو وہ مذہب کو ہی فالو کر کے مل سکتی۔ کیوں؟ دیکھیں مذہب جو ہے نا وہ ہماری کیا ذہن سازی کرتا ہے؟ صبر کی طرف آؤ، استقامت کی طرف آؤ، شکر گزاری کی طرف آؤ، ٹھیک ہے نا؟ گناہوں سے بچو۔
مذہب آپ کو وہ ٹولز دیتا ہے جس سے آپ میننگ فل ہیپینس لے سکتے ہیں. ہیپینس دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے میننگ لیس ہیپینس جو ڈوپامین ہیپینس ہے, کہ بندہ شراب پی لے, ٹن ہو جائے, پارٹی کرے, بس بہت ہو ہا کرے اور جمپے مارے اور سمجھے میں بہت خوش ہوں, وہ میننگ لیس ہے. میننگ فل ہے کہ مشکلات کے باوجود آپ کو ذہنی سکون ہے, ٹھیک ہے نا, ایک مشکل چل رہی ہے اس کے باوجود آپ کو ایک ٹرسٹ ہے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, آسانی آ جائے گی, ٹھیک ہے. یہ میننگ فل ہیپینس مذہب دیتا ہے. مذہب کے علاوہ آپ کو یہ کہیں نہیں ملیں گی, ٹھیک ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک خدا کے ذکر میں, اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے, دلوں کا اطمینان رکھا ہے. اوکے, تو یہ ہے کرکس شروع میں. اگر ہم سے کوئی آرگیو کرے کہ مذہب کیوں ہونا چاہیے تو یہ ہمارا ایک سالڈ آرگومنٹ ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور چلے لاجیکل اگزامپل بھی دیتا ہوں. دیکھیے, میں آپ کو ایک کھلے میدان میں چھوڑ دوں اور وہ بہت بڑا میدان ہے اور اس میدان میں مائنز بھی لگے ہوئے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور میں آپ کو میپ کوئی نہ دوں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں مائن لگا ہوا ہے, اور میں آپ کو کہوں کود پڑو, تو کیا ہوگا؟ لیٹ سے 1000 بندہ کود پڑتا ہے اس میدان میں. اب لوگ پتہ کیا کریں گے؟ لوگ کو ڈر ہے کہ یار یہ تو میں نے قدم رکھا تو بم پھٹ جائے گا, مائن پھٹ جائے گا. لوگ یہ کریں گے کہ وہ ویک جو اپنے میں سے ہے نا, ویک لوگ, انہیں پہلے بھیجیں گے, اور جو ہے وہ لوگ کہیں قدم رکھیں گے, مائن پھٹے گا تو پھر وہ نوٹ کر لیں گے کہ اس جگہ مائن ہے, اور میپ پر نوٹ کر کے لکھ لیں گے کہ ہاں اس جگہ مائن ہے, یعنی تجربے کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ مثال میں نے آپ کو کیوں دی کہ دیکھیں ریلیجن آپ کو میپ دیتا ہے. کیسے میپ دیتا ہے؟ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیں, آپ لوگ ڈائٹری لاز نہیں ڈیفائن کر سکتے مذہب کے بغیر. چھوٹی سی بات ہے, چھوٹی سی بات. کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے, کیا مذہب کے بغیر ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے؟ اگر تو ہو سکتا ہے تو شراب ابھی تک کیوں پی جا رہی ہے, جس کے کلیئر کٹ نقصانات ہیں. آپ کو پتہ ہے NHS نیشنل ہیلتھ کیئر سسٹم UK کا, وہ کہتا ہے کہ شراب کا ایک قطرہ بھی ڈیمیجنگ ہے. پرانی ریسرچ کیا تھی کہ تھوڑی سی شراب ڈیمیجنگ نہیں ہے, نئی ریسرچ کیا ہے ایک قطرہ بھی نقصان دہ ہے. یہ NHS کی ریسرچ ہے. اوکے, اب جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایک قطرہ بھی ڈیمیجنگ ہے. مذہب نے کب سے کہہ دیا؟ 1500 سال پہلے, اور اس سے بھی پہلے. مذہب تو بہت پہلے کا ہے نا, اسلام تو فائنل میسیج ہے, مذہب تو بہت پہلے سے. سور کا گوشت کلیئر کٹ پتہ ہے میڈیکلی کے نقصان دہ ہے. ڈائبٹیز اس سے ہوتی ہے, کینسر اس سے ہوتا ہے, پیراسائٹک بہت سے اس سے ریئیکشنز ہوتے ہیں, لیکن ابھی تک کھایا جا رہا ہے. ہیم برگر ہے کہ نہیں ہے؟ مذہب کے بغیر تو آپ یہ نہیں ڈیفائن کر سکتے ڈائٹری لاز کیا ہونے چاہیے. تو یہ تو میں نے چھوٹی سی ابھی تو بڑے بڑے پرابلمز جو ہیں وہ آپ کیسے سالو کریں گے مذہب کے بغیر, ٹھیک ہے. پاورٹی ایلیویشن ہے, سیکشول ایکسپلائٹیشن ہے, چائلڈ لیبر ہے, دنیا کے مسائل تو اٹھائیں, پروسٹیٹیوشن ہے. کتنی عورتیں جو ہیں ویسٹ میں انہیں ٹریفکنگ کی جاتی ہے, بیچا جاتا ہے, اور ساری زندگی وہ پروسٹیٹیوٹ بن کے گزارتی ہیں. تو ویئر آر یور سیکولر ایتھکس؟ سیکولرزم تو کہتا ہے کہ سب ٹھیک ہے, جو چیز پیسہ لا رہی ہے سب ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے مذہب آپ کو میپ دیتا ہے. مذہب نے تو طہارت کا بھی نظام آپ کو سکھا دیا. چھوٹی سی بات ہے طہارت. اگر اف یو تھنک اباؤٹ دا پیوریفیکیشن کا ہمارا جو سسٹم ہے کتنی بڑی نعمت ہے. اف یو تھنک اباؤٹ اٹ, غسل جنابت مذہب آپ کو سکھاتا ہے, واش روم کیسے کرنا ہے آپ کو ریلیجن بتاتا ہے, صفائی کا خیال کیسے رکھنا ہے ریلیجن بتاتا ہے, آپ کو اپنے جو ہے وہ بال کون سے کاٹنے ہیں یہ آپ کو ریلیجن بتاتا ہے. یہ سب پیوریفیکیشن کا نظام ہے. تو ریلیجن کے بغیر آپ کیا کریں گے؟ مطلب سوچنے کی بات ہے. میریٹل لاز آپ کو ریلیجن بتاتا ہے, انہیریٹنس لاز آپ کو ریلیجن بتاتا ہے, کرمنل لاز آپ کو ریلیجن بتاتا ہے. پوری سوسائٹی ریلیجن آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے گھر کا نظام کیسے چلانا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے پورے لاز ہیں, عقیقہ کرنا ہے اس کو, جو ہے وہ آپ نے ختنہ کروانا ہے, وہ ساری چیز ریلیجن نے گائیڈ کی ہوئی ہے. تو آپ مذہب کو ہٹا دیں گے تو بچے گا کیا پیچھے؟ عورت کو کتنی زیادہ محفوظ کیا ہے ریلیجن, کتنا محفوظ کیا عورت کو. عورت کا ولی بنا دیا کہ ولی کے بغیر وہ شادی نہیں کرے گی, تاکہ کوئی کھڑا ہوا ہے اس کے پیچھے. ویسٹ میں تو عورت کے پیچھے کھڑا کوئی نہیں ہوا ہے, وہ اکیلی ہے.
اس کو کتنے لوگ مس یوز کرتے ہیں, کتنے لوگ ابیوز کرتے ہیں, پیچھے کھڑا ہونے والا کوئی نہیں. اسلام نے تو اس کا ولی بنا دیا, اس کا بھائی کھڑا ہے, اس کا باپ کھڑا ہے پیچھے, ٹھیک ہے نا, جس کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ کرنا ہے کہ اگر میں اس سے شادی کر رہا ہوں اس کو مہر دوں گا. مہر اچھا خاصا اسلام نے متعین کر دیا ہے. اس کے بعد عورت کے حقوق کتنے رکھتی ہیں, تو اینی وے وہ فالو نہیں ہوتے, یہ ایک الگ بات ہے, وہ ہماری مسٹیک ہے. لیکن یہ میپ آپ کو سمجھ آ رہا ہے, یہ مذہب نے کیا میپ دے دیا آپ کو, یہاں پر یہ کرو, یہاں پہ یہ کرو, یہاں نہ جاؤ, وہاں نہ جاؤ, یہاں مائنڈ لگائے, بی کیئرفل. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ولا تتبعوا خطوات الشیطان, دیکھو شیطان کے قدموں پہ نہ چلو, انہم لکم عدو مبین, وہ تمہارا بدترین دشمن ہے. ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو. یہ میپ ہے, میپ. اللہ تعالیٰ آپ کو میپ دے رہا ہے قرآن میں, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, ایسے نہ کرو, ویسے نہ کرو. تو یہ سب ہٹا دیں تو پیچھے بچا کیا؟ پیچھے تجربے بچے جو ہو رہے ہیں. کبھی فیمنزم آ جاتا ہے, پھر فرسٹ ویو, پھر سیکنڈ ویو, پھر تھرڈ ویو, پھر ففتھ ویو. کتنی عورتوں کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں اوہ سیکنڈ ویو میں یہ کمی تھی, چلو تھرڈ ویو لانچ کرتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں تباہی کتنی ہو رہی ہے, کتنے لوگوں کی زندگی خراب ہو گئی, اس کے بعد کہتے ہو یہ تجربہ بھی غلط تھا, چلو فورتھ ویو. یہی لبرلزم ہے. تجربے کرتے ہیں, کن کو مرواتے ہیں؟ ویک کو. دیکھیں سفر کون کرتا ہے, جیسے یہ یہاں کن کو بھیجا جائے گا؟ جو کمزور ہیں, جاؤ پہلے انہیں مرواؤ. گلوبل پاورز کیا کرتی ہیں؟ سارے تجربے تو وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں کرتی ہیں کہ لیٹ سی پہلے کہ اس کا تجربہ تو کر کے دیکھیں نا, یا اپنے ہی کنٹری کے ویک لوگوں پہ پہلے تجربے ہوتے ہیں کہ اس پہ تجربہ کر کے دیکھتے ہیں, لیٹ سی یہ سوشل سسٹم ورک کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو اس کا کون ذمہ دار ہے جو اس تجربے میں مارا گیا, جس کی زندگی تباہ ہو گئی, جو برباد ہو گیا, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو دیکھیں مذہب میپ دیتا ہے, اور مذہب کے بغیر آپ کے پاس میپ کوئی نہیں ہے, اور پھر آپ تجربوں میں زندگی گزاریں گے, ٹھیک ہے نا. مذہب نے آپ کو ایک ایک چیز بتا دی, ڈریس اپ کیسے کرنا ہے, کیری کیسے کرنا ہے اپنے آپ کو, کیا کھانا ہے, کیا نہیں کھانا ہے, واش روم کیسے جانا ہے, ایوری تھنگ از ڈیفائنڈ. تو ہم لوگ کتنے لکی ہیں, ٹھیک ہے, ریلیجن کی وجہ سے ہمیں تجربے کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. سمپلی فالو دیٹ گائیڈ لائن, دیٹس اٹ. سونا کیسے ہے, دعا کون سی پڑھنی ہے, کس رخ سونا ہے, سننا ڈائٹ دیکھ لیں, ساری سائنٹیفک ہے. پروفیٹ وسلم کی جتنی فاسٹنگ, آج فاسٹنگ کتنی مشہور ہے ایشین فاسٹنگ کے نام سے, ٹھیک ہے نا, اور بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں. تو ہمیں تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دے دیا فاسٹنگ کا. زکوٰۃ کتنی پریکٹیکل ہے, ٹھیک ہے. تو آئی کین گو آن اینڈ آن. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں, کریکس یہ ہے, بس 10 منٹس پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں, کہ دیکھیے مذہب جو ہے نا وہ گائیڈ لائن دیتا ہے, آپ کو میپ دیتا ہے, اور مذہب جو ہے نا آپ کی زندگی آسان کرتا ہے, کہ تجربے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ سب کچھ بنا ہوا ہے تو یہ آپ فالو کرو. اور یہ میں کسی بھی ایتھیسٹ کو نا اس سے پیار سے قائل کر سکتا ہوں, یہ مثال دے کے کہ یار تم ایک بار دیکھو تو صحیح مذہب کی طرف, کیا پتا تم متاثر ہو, تمہیں پتہ لگے کہ ہاں واقعی کئی چیزیں اس کے آنسر مذہب دیتا ہے. جیسے یہ جو سوال ہے کہ کیا زندگی کے بعد کوئی, موت کے بعد کوئی زندگی ہے, اس کا سوال سائنس نہیں دے سکتی, مذہب دیتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح زندگی کا ٹرو مقصد کیا ہے, اس کا آنسر بھی مذہب دیتا ہے. تو آئی کین ایزیلی کنونس سم ایتھیسٹ, یہ ایروپلین مثال سے اور اس مثال سے, کہ دیکھو ریلیجن کے بغیر ہم سب ایک ایروپلین میں جس نے کریش ہو جانا ہے, تو آؤ نظر تو ڈالتے ہیں نا ریلیجن پہ, کم از کم تم دیکھو تو صحیح ایک بار, لیٹس گیو اٹ اے چانس. چلے وہ مان لیتا ہے, اوکے لیٹس گیو اٹ اے چانس, ٹھیک ہے. تو یہ اگلی بات ہے کہ لیٹس سے اس نے ریئلائز کر لیا کہ ایک گائیڈ لائن کی امپورٹنس بہت ضروری ہے فرام اے ہائر انٹیلیجنس, یعنی خدا, ویری پاورفل بینگ. اور دیکھیں خدا کا جو انکار کرتا ہے وہ سب سے بے وقوف انسان ہے, کیونکہ دنیا کا پاورفل ترین کیمرہ آج لیٹس سے آئی فون 17 آنے والا ہے, اور سیمسنگ کا جو لیٹسٹ ہے سب سے پاورفل کیمرہ لیٹس سے اس کا ہے دنیا کا, یا لیٹس سے کوئی لینز اٹھا لے دنیا کا پاورفل ترین. آپ کو پتہ ہے انسانی آنکھ جو ہے وہ دنیا کا سب سے پاورفل کیمرہ ہے. کیسے؟ جب آپ بہت تیزی سے کہیں موو کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پاورفل ترین کیمرہ بھی تھوڑا فوکس ہونے میں ٹائم لیتا ہے. آپ یہ آئی فون کو ایک دم یوں کریں تو یہ دیوار کو فوکس کرتے کرتے کچھ ٹائم لے گا. انسانی آنکھ کو کہیں تیزی سے موو کریں ٹائم لگتا ہے فوکس کرنے میں. یہ کیمرہ انسان نے بنایا ہے, ٹھیک ہے, جس میں تھوڑے مسئلے ہیں, اور انسانی آنکھ حادثے سے بن گئی ہے, کوئی خدا نہیں ہے. مطلب اس سے بڑی بے وقوفی اور کیا ہے.
اگر میں آپ کو کہوں آئی فون خود ہی بن گیا ہے، یہ خود ہی آ گیا ہے کیمرہ، تو آپ مجھے میری شکل دیکھیں گے، آپ کہیں گے یہ بے وقوف ہے. تو میں آپ کو کہوں کہ انسانی آنکھ خود ہی بن گئی ہے اتنی پرفیکٹ. انسان پورا کا پورا جو ہے وہ خود ہی بن گیا، اس کا دماغ خود ہی بن گیا ہے. یہ نیکسٹ کلاس ہے بائی دا وے، نیکسٹ کلاس جو ہے نا وہ اس ٹاپک پہ ہے، ایگزسٹنس آف گاڈ پہ. آج ہم ریلیجن کی بات کر رہے ہیں، ضرورت کیا ہے. سائنٹیفک آرگومنٹس میں نیکسٹ کلاس میں لاؤں گا. اوکے، تو چلیں اب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو میں دیکھتا ہوں مذاہب کی طرف. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون سا مذہب. ٹھیک ہے، یہ بھی بڑا سوال اہم ہے. آپ کو پتہ ہے نا ہمارا کیا پرسپیکٹیو ہے مذاہب کے بارے میں؟ سارے مذاہب کے بارے میں ہمارا کیا پرسپیکٹیو ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں سارے مذاہب جو ہیں ان کے بارے میں کیا ویو ہے آپ کا، تو آپ کیا کہیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے، کتابوں پہ، پرانی کتابوں پہ، آل دو وہ چینج ہو چکی ہیں اب. جی سارے مذہب میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ہی ان کی جو روٹس ہیں نا زبردست، وہ ایک ہی جگہ سے. یہی میں سننا چاہ رہا ہوں. مسلمان کا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ سارے مذہب کی سورس ایک ہی ہے، گاڈ. لیکن اختلافات پیدا ہوئے بیچ میں، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر قوم پر نبی بھیجا، اللہ کہتا ہے، اور وہ اس نے ایک ہی پیغام دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ ایک ہے، اور آخرت کا اس نے کانسیپٹ دیا. لیکن لوگوں نے اپنے فوائد کے لیے مذہب کو تبدیل کر لیا، کتابوں کو تبدیل کر لیا. ٹھیک ہے، تو ہمارا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ مذہب شروع سے ہے، جب سے پہلا انسان دنیا میں حضرت آدم، اور تمام مذاہب اسلام کی بگڑی ہوئی شکل ہے. اسلام ڈے ون سے ہے. ٹھیک ہے، اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لے کر آئے بائی دا وے. ٹھیک ہے، اسلام ڈے ون سے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے لاسٹ ریپریزنٹیٹیو ہیں، فائنل میسنجر آف گاڈ، اینڈ ہی ہیز پرفیکٹڈ اسلام. اللہ نے ان کے تھرو اسلام کو پرفیکٹ کر دیا، اور ایکسکلیمیشن مارک لگا دیا، فل سٹاپ لگا دیا کہ یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کچھ نہیں آئے گا، اور یہ گائیڈنس کے لیے اب کافی ہے. پچھلی منسوخ ہو چکی، ان پر ایمان لانا ضروری ہے لیکن وہ منسوخ ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ تمام مذاہب اسلام کی ہی بگڑی ہوئی شکل ہے، اور بیچ میں کامنالٹیز آپ کو مل جائیں گی. جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیکچرز ہیں، اس میں دوسری کتابوں سے کامنالٹیز بتاتے ہیں، توحید اور رسالت. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو 5 آرگومنٹس بتاتا ہوں انشاءاللہ کہ وائی اسلام ہی کیوں، بدھزم کیوں نہیں. اب ایک ایتھیسٹ کہتا ہے نہیں میں بدھزم کو فالو کرنا چاہتا ہوں، ایک کہتا ہے میں کرسچینٹی کو فالو کرنا چاہتا ہوں، ایک کہتا ہے میں ہندوازم کو فالو کرنا چاہتا ہوں. اب میں بطور مسلمان اس کو قائل کروں گا نہیں اسلام کیوں. اب میں 5 آرگومنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، پہلا آرگومنٹ یہ ہے کہ جو بھی ریلیجن یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے، یا تو وہ کہہ دے میں مین میڈ ہوں، تو مین میڈ ریلیجن کو فالو کرنا تو بالکل اسی طرح ہے جیسے میں سیکولرزم کو فالو، وہ بھی تو ایک ریلیجن ہی ہے نا، وے آف لائف مطلب ہے ریلیجن کا. تو میں تو اس کو فالو کروں گا جو کس کی طرف سے، خدا کی طرف سے. تو جو ریلیجن کلیم کرتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے، تو پہلا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس ریلیجن کی جو سورس ہے، ہر ریلیجن کی ایک سورس ہوتی ہے، ہوا میں تو نہیں آ گیا نا ریلیجن، کسی کتاب میں آیا. تو جو کتاب ہے ہر ریلیجن کی، کیا وہ پریزروڈ ہے سائنٹیفک رولز کے مطابق؟ پریزرویشن سمجھتے ہیں نا، محفوظ. ہندوز کی جو کتابیں ہیں اپنیشد اور ویداز مین وہ ہیں، باقی جو ہے نا وہ ان کی وہ تفسیر ہے، تفاسیر جیسے ہوتی ہیں. ویداز جو ہے وہ سب سے پرانی کتاب مانی جاتی ہے مذہب کی. کیا آپ پروو کر سکتے ہیں ویداز کولیکٹ کیسے ہوئی تھی، کس نے کولیکٹ کی تھی، کس نے نیریٹ کی تھی، اور کیا وہی ہے اور اوریجنل لینگویج میں جس لینگویج میں آئی تھی اسی میں اب تک؟ نیور. کیا آپ ہولی بائبل، پہلی تو بات ہولی بائبل اوریجنل لینگویج میں ہے ہی نہیں. حضرت عیسیٰ کی کیا لینگویج تھی؟ ارمیک. ویئر از بائبل ان ارمیک؟ ٹھیک ہے، وائی از اٹ ان انگلش؟ قرآن از ان انگلش اونلی. قرآن کے کم از کم جو ہے نا وہ 10 کروڑ حافظ تو ہوں گے پوری دنیا میں. آپ کسی مذہب کی کتاب کے اتنے حفاظ دکھائیں اوریجنل لینگویج میں، عربک میں. قرآن جو ہے وہ اتنا ویل پریزروڈ ہے، اتنا ویل پریزروڈ ہے. بچے کو بتایا قرآن کیسے گیدر ہوا، بچے کو بتایا قرآن کا زیر زبر ادھر سے ادھر نہیں ہے. جو قرآن 1500 سال پہلے تھا آج بھی وہی ہے، تواتر کے رول سے. تواتر ہوتا ہے تھرو آؤٹ ہسٹری سیم چیز چلی آ رہی ہے. کیوں؟ حفاظ کی وجہ سے.
حفاظ کتنے زیادہ ہیں, سبحان اللہ. تو میں ہمارا پہلا آرگومنٹ کہ دیکھو وائی اسلام, کیونکہ اسلام کی سوچ سب سے تگڑی ہے سائنٹیفک رولز کے مطابق, پریزرویشن کے مطابق, ٹھیک ہے. تو آپ اسلام کو اسٹڈی کرو, قرآن کو اسٹڈی کرو, کیونکہ کوئی اور مذہبی کتاب یہ نہیں کہتی مجھے چیلنج کرو. قرآن از دا واحد ریلیجس اسکرپچر جو کہتا ہے کہ مجھے چیلنج کرو. اگر تم سمجھتے ہو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سمجھتے ہو یہ کتاب میرے بندے نے گڑھ لی ہے, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تم شک میں ہو یہ کتاب میرے بندے نے گڑھ لی ہے, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَ, بلا لو اپنے مددگار, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. آج تک قرآن جیسا ورک پروڈیوس نہیں ہو سکا ہے. اور وین وی سے قرآن جیسا ورک وٹ وی مین, ابھی آپ لنگوسٹکلی قرآن کو دیکھیں گے تو آپ بے بس ہو جائیں گے اگر آپ عربک کے ایکسپرٹ ہیں. اس دور کے عربک کے ایکسپرٹ قرآن جیسی صورت نہیں بنا سکے, ابو جہل جیسے جو بہت بڑا ایکسپرٹ تھا عربک کا. واٹ اباؤٹ ٹوڈے؟ وی کین گو آن اینڈ آن, یہ میں ایک کلاس میں بتاؤں گا. دوسرا پوائنٹ, یونیورسیلٹی. یونیورسیلٹی کیا ہوتا ہے؟ عالمگیریت. عالمگیریت کیا ہے؟ دیکھیں سچا مذہب وہ ہے جو ٹائم اور اسپیس سے بری ہے, جس کی ٹیچنگز ہر ٹائم پہ لگتی ہیں. کیا خیال ہے؟ وہ مذہب سچا نہیں ہے جو سوسائٹی کے مطابق تبدیل ہو رہا ہے, جو وقت کے مطابق تبدیل ہو رہا ہے. جیسے کرسچینٹی کتنی تبدیل ہو چکی ہے. پوپ اب گے رائٹس کی بھی بات کرتا ہے. اسلام از دی اونلی ریلیجن کہ دنیا جتنی مرضی چینج ہو جائے اسلامک رولز چینج نہیں ہو سکتے. بدھزم کتنا ریفارم ہو گیا, ہندوازم کی ریفارمیشن کی ایک مثال ستی کیا تھا؟ جب ہسبینڈ مرتا ہے تو وائف کو بھی جلاتے ہیں. کیوں ریفارم ہوا؟ اگر آپ کا مذہب سچا ہے, ستی کو آپ نے کیوں ریفارم کیا؟ کیونکہ آپ کو سمجھ لگی یہ زیادتی ہے. اسلام کا کوئی ایک رول بتا دیں جو زیادتی ہے اور لوگ کہتے ہیں جی یہ چینج ہونا چاہیے, یا ہوا ہے آج تک چینج؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جیسے وہ ایک غیر مسلم تھا, اس نے اسلام قبول کیا, اس سے ہوسٹ نے پوچھا تم نے کیوں اسلام قبول کیا ہے؟ اس نے ایک جملے میں جواب دیا. اس نے کہا کہ دیکھو میں اگر لنڈن کی اسٹریٹس میں ایک شرٹ پہن کر گھوموں جس پر جیزس کو گالی دی ہوئی ہے, میں نے جیزس کرائسٹ کو, کوئی گورا مجھے کچھ نہیں کہے گا. کیوں؟ فریڈم آف اسپیچ, ویل اٹس ہز ویو وغیرہ وغیرہ. He said the moment I wore a shirt saying something about Muhammad, I'm dead. He said اس لیے میں نے اسلام قبول کیا. Muslims know their stuff, okay? Muslims know their religion is true. یہ ہے بات. تو یونیورسیلٹی کیا ہے کہ ہر دور میں اسلامک ٹیچنگز اپلیکیبل ہیں. کسی اور مذہب کی ٹیچنگز ہر دور میں اپلیکیبل نہیں ہیں, آؤٹ ڈیٹڈ لگیں گی بلکہ آپ کو کہ یار یہ کیا بات ہو رہی ہے, دنیا آگے بڑھ گئی, یہ کیا باتیں ہیں, ٹھیک ہے. تو یونیورسیلٹی ہے. یونیورسیلٹی کی ایک اور مثال یہ ہے کہ سچا مذہب وہ ہوتا ہے جو ہر کاسٹ, ہر کریڈ, ہر سوسائٹی کے سیکٹر میں لگ رہا ہے, ہر سوشل کلاس میں لگ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ گاؤں میں بیٹھا بندہ اسلام پہ عمل نہیں کر سکتا, یا نیو یارک کے میٹروپولیٹن میں بہت بڑے فلیٹ میں بیٹھا بندہ نہیں, ہر بندہ اسلام لگا سکتا ہے کہ نہیں لگا سکتا. یہ ہے یونیورسیلٹی, ٹھیک ہے. اٹس سو ایزی اسلام. تیسرا, ڈو اٹس لاز پروموٹ ہیومن ویل بینگ. آئی کین پروو ٹو یو, ابھی ٹائم نہیں ہے لیکن بس بات آگے بڑھاتے ہیں. نیکسٹ کلاس میں کوشش کروں گا آپ کو ود آل ڈیو ریسپیکٹ دیگر مذاہب کی کچھ ٹیچنگز دکھاؤں کہ آپ سن کے حیران رہ جائیں. ایک مثال, کرسچینٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ جو بہت نیک کرسچنز ہوتے ہیں, بہت زیادہ نیک سسٹرز, ننز, پریسٹ, وہ شادی نہیں کرتے. شادی کرنا ہیومن ویلفیئر میں ہے کہ خلاف ہے؟ ویلفیئر میں. آپ اپنی ڈیزائرز کہاں سے پورے کرو گے؟ اسی لیے سب سے زیادہ جو پیڈوفیلیا ہے وہ پادریوں میں ہوتا ہے. ہم مدرسوں کا کہتے ہیں لیکن کبھی آپ کرسچنس کے سکینڈلز اٹھا کے دیکھیں, آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے, ٹھیک ہے. تو اسلام کے آپ جتنے لاز دیکھیں گے وہ ہیومن ویلفیئر ہے. زکوٰۃ ہیومن ویلفیئر, فاسٹنگ ہیومن ویلفیئر, نماز ہیومن ویلفیئر, حج ہیومن ویلفیئر, ٹھیک ہے. باقی حجاب ہیومن ویلفیئر, صفائی کا نظام ہیومن ویلفیئر, ڈائٹری لاز ہیومن ویلفیئر, انہیریٹنس لاز ہیومن ویلفیئر. کوئی ایک لا دکھا دے جو ہیومن ویلفیئر کے خلاف ہے. ہر چیز ہیومن ویلفیئر کو پروموٹ کر رہی ہے, انسان کو
امپاور کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آر اٹس ٹیچنگ اباؤٹ گاڈ کلیئر اور گاربلڈ. یہ بہت بڑا پوائنٹ کہ سچا مذہب وہ ہے جس کی ٹیچنگز خدا کے بارے میں کلیئر ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اور یہ میں ود ڈیو رسپیکٹ دے رہا ہوں. مقصد انسلٹ کرنا, ڈیگریڈ کرنا نہیں ہے کسی دوسرے مذہب کو. آپ کبھی گنیش کی سٹوری سن لیں تو آپ کی ہنسی نہیں رکے گی. گنیش کون ہے؟ وہ جو ہاتھی والا خدا ہے. وہ میں پھر کبھی سناؤں گا, ایک مثال دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, انڈیا میں چوہوں کی عبادت کی جاتی ہے, بندر کی عبادت کی جاتی ہے, گائے کی عبادت کی جاتی ہے. یہ کانسیپٹ آف گاڈ ہو سکتا ہے؟ کرسچینٹی میں بک آف جینیسس پہلی, جیسے ہماری سورہ فاتحہ ان کی بک آف جینیسس ہے, اس میں لکھا ہوا ہے خدا نے 6 دن میں کائنات بنائی, اینڈ دا 7th ڈے دا لارڈ ریسٹڈ. آیت الکرسی کیا کہتی ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نیند تو دور کی بات, اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی. وچ گاڈ یو وانٹ ٹو ورشپ, who rests on the 7th day اور who never rests. تو دیکھیں ریلیجن وہ سچا ہے جس میں خدا کا کنسیپٹ بہت کلیئر ہے. کل ہو اللہ احد, اللہ ایک ہے. بچے کو سمجھ آنے والی بات ہے, خدا ایک ہے. میں آپ کو کہوں 33 کروڑ خدا ہیں. بارش کی دعا کرنی ہے تو اس سے کرنی ہے, اولاد کی کرنی ہے تو اس سے کرنی ہے, اور جو ہے نا دولت چاہیے تو اس سے کرنی ہے. جیسے بیچارے ہمارے انڈین بردرز اینڈ سسٹرز ایگزامز میں دعا کرنی, گنیش کے پاس جا کے جو ہے نا وہ بھینٹ چڑھاؤ, اس کے بعد فلانا جو ہے وہ کالا پتھر جو ہے اس کو دودھ سے نہلاؤ تو یہ والی دعا پوری ہوگی. مطلب واٹ کنفیوژن از دس. اوکے, چوتھا اور پانچواں اور آخری کہ کیا اس کے لاز ریئلسٹک ہیں یا وہ لوگوں سے بہت ان ریئلسٹک ڈیمانڈس کرتے ہیں. اب آپ اسلام کو اٹھا لیں, دین فطرت ہے, کتنے ریئلسٹک اسلام کے لاز ہیں. دیکھیں نماز میں آپ کا فائدہ ہے کہ اللہ کا فائدہ ہے. آپ وضو کریں گے, آپ صفائی کریں گے, آپ جو ہے نماز کی موومنٹس دیکھ لیں, میڈیکلی وہ سب سے بیسٹ موومنٹس ہیں. ٹھیک ہے, میڈیکلی اس میں ایکسرسائز بھی ہوتی ہے, آپ کا فائدہ ہے. اسی طرح روزے کو اٹھا لیں, ریئلسٹک ٹیچ, کوئی ان ریئلسٹک بات اسلام نے نہیں کی ہے. آپ دیگر مذاہب کی طرح نظر دوڑائیں گے تو بہت ان ریئلسٹک چیزیں ہیں, نیکسٹ کلاس میں بتاؤں گا. تو یہ 5 جو ہے ہمارے آرگومنٹس ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے اور اسلام خدا کی طرف سے ہے, کیونکہ یہ 5 چیزیں ہمیں اسلام میں نظر آتی ہیں. دیگر مذاہب میں بھی اچھی چیزیں ہیں, وہ تو ہم پہلے ہی مانتے ہیں, اور وہ اچھی چیزیں اس لیے کیونکہ وہ بھی دیگر مذاہب بھی کسی دور میں خدا کی طرف سے ہی تھے. تو جو اچھی چیزیں ان میں ہیں وہ سٹل ہیں, لیکن بہت سی چیزیں ایڈ اپ ہو گئیں لوگوں کی طرف سے, اور اس لیے ہم نہیں مان سکتے کہ وہ مذاہب خدا کی طرف سے ہیں کیونکہ ان میں مسٹیکس بہت زیادہ ہیں. تو یہ ہمارا انشاءاللہ آرگومنٹ ہے. نیکسٹ کلاس میں ہم مزید اس پہ روشنی ڈالیں گے, اور نیکسٹ کلاس میں آپ کو اللہ کی ایگزسٹنس پہ سائنٹیفک فلسافیکل آرگومنٹس انشاءاللہ سکھاؤں گا, کہ ایتھیسٹ کے بھی آرگومنٹس دیکھیں گے اور انشاءاللہ ہم اپنے بھی آرگومنٹس سامنے رکھیں گے. سو جزاک اللہ, سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. یس سر, آپ نے کہا کہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں ان کے پاس موٹیویشن نہیں ہے ٹو بی گڈ, تو جو لوگ ایتھیسٹ ہو کے بھی مورلی گڈ ہیں وہ کیوں گڈ ہیں, ان کے پاس کیا موٹیویشن؟ دیکھیں اٹ از ویری مچ پاسبل کہ کچھ لوگ کو مذہب نہیں پہنچا ابھی تک اور وہ اچھے ہیں. جیسے ابو بکر صدیق تھے, ٹیکنیکلی تو وہ کچھ صحابہ میں بھی لوگ ایتھیسٹ تھے, آپ کو پتہ ہے, مطلب کسی چیز کو نہیں مانتے تھے ایکس, جب وہ مسلمان نہیں تھے. تو اٹ از پاسبل. ایک انسان اچھا انسان ہے, اللہ نے انسان کو نیچرلی اچھا ہی بنایا ہے. انسان کے اندر حیا کا کانسیپٹ ہے, انسان کے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, میں نے تمہیں نیکی بدی کی پہچان دے دی ہے تمہارے اپنے نفس میں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو یہ وہ لوگ ہیں جو مذہب کے بغیر جو اچھے لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں اسلام انٹروڈیوس ہوگا اسلام قبول کریں گے. جیسے کچھ صحابہ تھے. ابو بکر صدیق کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کیا آتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے جس بندے کو اسلام پیش کیا ہے ہر بندے نے کوئی نہ کوئی سوال کیا ہے یا کوئی نہ کوئی سوچنے کا ٹائم مانگا ہے, سوائے ابو بکر کے. ابو بکر کو میں نے پریزنٹ کیا اینڈ ہی ایکسیپٹڈ رائٹ اوے. یعنی ان کا دل اتنا پیارا تھا, اتنا خوبصورت تھا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو سوال آپ کر رہی ہیں نا, اچھے لوگ موجود ہیں, ان کو اسلام پیش کرنا چاہیے, اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ کیسا اور نکھرتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو مجھے, دیکھیں گناہ گار ہونے میں اور باغی ہونے میں فرق ہے. آپ کے سوال کا یہ جواب ہے. ٹھیک ہے, باغی لوگ جو ہیں ان کے پاس کوئی موٹیویشن نہیں ہے مذہب کے بغیر اچھا بننے کی, کیونکہ وہ باغی ہیں آلریڈی.
فرعون باغی تھا. آپ بات کریے ایسے لوگوں کی جو نارمل لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ان تک ابھی دین نہیں پہنچا. باغی لوگ کون ہیں؟ جو فرعون جیسے ایک مثال ہے کہ جو بچوں کو قتل کرتا تھا. اب اس کے پاس کوئی موٹیویشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ خدا ہے اور وہ میری پکڑ کرے گا اچھا بننے کی, کیونکہ وہ آل ان آل ہے, وہ تو آلریڈی کہتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں, انا ربکم الاعلی. ٹھیک ہے, تو یہ میرا مطلب تھا کہ باغی لوگوں کو صرف مذہب ٹھیک کر سکتا ہے اگر وہ مذہب پر آ جائیں. اوکے, یہ میرا مطلب. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ایک قبر تھی, جس نیشے کی قبر تھی, اس پہ لکھا تھا نیشے از ڈیڈ, گاڈ کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے, نیشے کے آرگومنٹس انشاءاللہ کریں گے. نیشے ایک ناہلسٹ تھا, بہت بڑا ناہلسٹ تھا, اور وہ اس کے آرگومنٹس نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے. آپ کے پاس جی سر میں فلاسفی کے اسٹوڈنٹ ہوں, تو میرے ٹیچر جس طرح کے مجھ سے کوشچن کرتے ہیں اس لیے. جی شیور. سر ایک میرے ٹیچر نے کیا ہے, ہی از بیسیکلی این ایتھیسٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ آپ کو صبر کرنے کی تلقین اس لیے کرتا ہے کہ آپ کو جو ایک روٹی کا ٹکڑا ملا ہے آپ اس پہ ریلائی کریں, اور آپ باقی جو روٹی ہے جو آپ کو حکمران لے کے آپ سے کھا رہا ہے آپ اس کو کوشچن نہ کریں. سب سے پہلے تو انہیں کہیں کہ اسلام کو پڑھیں, آپ کا نالج بہت پور ہے اسلام کے بارے میں, انہیں دعوت دیں انشاءاللہ اسلام پڑھنے کی. ٹھیک ہے, یہی اس کا جواب ہے. اور اس کا کیا, کچھ سوال ہوتے ہیں ان کا جواب نہیں ہوتا, ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ آپ کا مطالعہ بہت پور ہے, آپ مطالعہ کریں پہلے, پھر جو ہے نا آپ ہم سے سوال کریں. تو یہ کہاں اسلام نے کہا ہے کہ آپ تھوڑی سی روٹی کھا لیں اور باقی حکمران کو دے دیں اور سوال بھی نہ کریں؟ اس کی کیا بیس ہے؟ ان سے دلیل مانگیں نا, انہیں کہ قرآن کی ورس بتائیں یا کوئی حدیث مجھے بتائیں, پھر میں آپ کا جواب دوں. فضول بات کا میں کیا جواب دوں؟ ٹھیک ہے نا, جیسے وہ کسی نے ایک عالم سے پوچھا کہ قرآن میں انگلش ہے, کتنا فضول جواب ہے, سوال ہے کہ قرآن میں انگلش ہے. انگلش کے پروفیسر تھے جی کہ انگلش سب کچھ ہوتا ہے. اب وہ جواب بھی پھر ایسا تھا, انہوں نے کہا بالکل ہے, کل ہو اللہ احد, ہو از انگلش, اللہ الصمد, ہو از انگلش, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا ون, ون میتھس ہے. انہوں نے کہا صرف انگلش نہیں ہے میتھس بھی ہے, ولم یکن لہ کفوا ون احد, ون از میتھ. انہوں نے کہا کہ سب کچھ ہے قرآن. تو جیسا سوال ویسا جواب. تو آپ انہیں کہیں کہ اس کی دلیل دینا, یہ جو آپ نے بونگی بات کی ہے, بونگی باتوں کا کیا جواب ہوتا ہے؟ کوئی جواب نہیں ہوتا, دلیل مانگ. جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو مسلم کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں, تو ایک لا اینڈ آرڈر مسلم ریلیجس کے اکارڈنگ بنتا ہے. جو ایتھیسٹ سوسائٹی ہے اس کے اندر لا اینڈ آرڈر کس رسپیکٹ؟ دیکھیے یہ بڑے ڈیپ ٹیکنیکل سوال ہیں. میں آپ کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کی نا حرکتیں بھی اچھی نہیں ہیں. بہت سے لوگ نا ایتھیزم کی طرح ہماری سوسائٹی میں اس لیے بھی چلے آتے ہیں, ہماری اپنی حرکتیں نہیں اچھی, منافقت اور یہ چیزیں. کوئی بھی جو ہے مذہب ہے اس میں تو ایک لا اینڈ آرڈر ہے. ہاں, لیکن ایتھیسٹ جو ہے وہ کس کو فالو ان کی جو ہے نا لا اینڈ آرڈر آئرونیکلی وہ بھی مذہب سے ہی لے رہے ہیں. آئرونیکلی وہ ایک بات کرتے ہیں کولیکٹیو کانشیسنیس کی. کولیکٹیو کانشیسنیس ہے ہیومینٹی کا جتنا جمع کیا ہوا علم ہے کانشیسنیس کے تھرو, وہ چیزیں کیری فارورڈ ہوتی آ رہی ہیں. جیسے ریپ برا ہے, کسی کو ریپ کرنا, یہ ایتھیسٹ بھی نہیں کہے گا ریپ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ اس کو کولیکٹیو کانشیسنیس کا نام دیتے ہیں کہ یہ کولیکٹیو نالج ہے جو تھرو آؤٹ سوسائٹیز کیری ہوتا آ رہا ہے. اس کولیکٹیو کانشیس کے بیسس پہ لاز بنے گے, یہ ان کی دلیل ہوتی ہے. لیکن آئرونیکلی کولیکٹیو کانشیسنیس ہی تو یہ بات ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ میں نے تمہارے اپنے اندر بھی کچھ, اللہ کہتے ہیں نیکی اور بدی کی پہچان ڈالی ہوئی ہے. وہ بھی مذہب اللہ نے ہی ڈالی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس سے اللہ کا انکار نہیں ہوتا ہے. تو ان کی بیسس جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کولیکٹیو کانشیسنیس.